अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम अहबाब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। इस खुसूसी प्रोग्राम के तवस्सुत से आज हम अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ हनीफ़ रहमहुल्लाह से मुतल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं इब्ने अल्लामा जनाब मौलाना अबू बकर सिद्दीक़ हनीफ़ हफ़िज़हुल्लाह। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, ज़माना बहुत रोएगा बरसों हमें याद करके, ज़माना बहुत रोएगा बरसों हमें याद करके, गिनेंगे सब हमारी खूबियाँ जब हम नहीं होंगे। अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ हनीफ़ रहमहुल्लाह की शख्सियत मजमूआ महासिन बल्कि एक हसीन गुलदस्ता थी। आइए इसी गुलदस्ते की मुख्तलिफ़ सूरतों को ज़रा तफसील से देखते हैं और सवालात का आगाज़ करते हैं। पहला सवाल ये है कि हज़रत अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ हनीफ़ रहमहुल्लाह की पैदाइश, आपके आबा व अजदाद का ताल्लुक़ और ख़ानदान की तफसील से आगाह फरमाइए। वालिद मोहतरम अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ हनीफ़ रहमतुल्लाह अलैह जम्मू के इलाका खनेतर के जो है वो रिहायशी थे। हमारे जो आबा व अजदाद हैं वो कश्मीर के साथ, जब हम लफ्ज़ बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू का जो इलाका है वहाँ का एक गांव है खनेतर, आज भी मौजूद है, वहाँ के रहने वाले थे। और 1940 में आपकी पैदाइश वहाँ के उस गांव में हुई और पाकिस्तान बनते हुए आपकी उम्र तकरीबन 7 साल थी। तो 1948 में वालिद मोहतरम के चचा, जो बाद में आपके ससुर भी बने, हमारे नाना मोहतरम मौलाना अब्दुर्रहमान साहब, उनके साथ हमारे तमाम घराने ने खनेतर से हिजरत की और आज़ाद कश्मीर के गांव बाग में आकर जो है वो बसेरा किया। और वहीं पर फिर जो मुहाजिरीन को ज़मीनें वगैरह अलॉट हुई तो हमारे ख़ानदान को भी ज़मीनें अलॉट हो गईं और फिर बाग में ही सकूनत रखी। वालिद मोहतरम कम अरसा बाग में रहे, अपनी तालीमी मसरूफ़ियात के हवाले से वो जल्द बाग से निकल गए थे। ख़ानदानी एतबार से हमारा ताल्लुक़ गुजर बरादरी से है और गोजरी जो है वो आबाई ज़बान है, मादरी ज़बान है, और उसकी जो शाख है आगे हम चौहान हैं। तो ख़ानदानी एतबार से चौहान, गुजर और नामों के साथ उमूमन हमारे जो बड़े हैं वो चौधरी लगाते थे। और जो है इस तरह हम हिजरत करके यहाँ आज़ाद कश्मीर में आकर बुज़ुर्गों का और बड़ों का बसेरा हुआ। अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ हनीफ़ की जो इब्तदाई तालीम है उसके हवाले से कि स्कूल की तालीम और दीनी तालीम, और उनको कैसे शौक़ पैदा हुआ कि वो दीन की तालीम की तरफ राग़िब हों। हमारे नाना मोहतरम मौलाना अब्दुर्रहमान साहब पाकिस्तान की कायम होने से पहले 1930 के लगभग अमृतसर में हज़रत मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमहुल्लाह तबारक व तआला के पास जाकर उनसे ज़ानवे तलम्मुस इख्तियार कर चुके थे और इब्तदाई जो दीन की तालीम थी और किताबें थीं मदरसा के हवाले से, वो वहाँ से पढ़कर फिर अपनी वालदा के तन्हा होने की वजह से वापस आ गए और फिर दीन की जो खिदमत थी वो अपने आबाई इलाके खनेतर में ही शुरू कर दी। वहाँ पर मस्जिद की बुनियाद रखी और ख़िताबत की, और उसके बाद जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि जब पाकिस्तान का क़याम हो गया तो 1948 में बाग तशरीफ़ ले आए। बाग आने के बाद जो है अपने जो गांव था बनी पसारी, वहाँ पर ही उन्होंने जो है दरस व तदरीस का सिलसिला भी शुरू किया और बाद में फिर मरकज़ी जामा मस्जिद अहले हदीस बाग आज़ाद कश्मीर की बुनियाद भी रखी और उसकी तामीर भी की। तो ख़ानदान में चूँकि हमारे नाना मोहतरम जो है वालिद साहब के रिश्ते में चचा लगते थे, तो दीनी तालीम का रुझान और इल्म की तरफ रग़बत पहले से मौजूद थी। वालिद मोहतरम के जो वालिद थे वो उनके बचपन में फ़ौत हो गए थे, तो इस एतबार से जो है वो ख़ानदान का एक फ़र्द होने की हैसियत से जो गांव में बच्चे जिस तरह बकरियां वगैरह चराते हैं, इब्तदाई तौर पर फरमाया करते थे कि मुझसे अल्लाह ताला ने अम्बिया वाला काम भी लिया है कि मैंने बकरियां भी चराई। और स्कूल जाते रहे, लेकिन कहते थे कि स्कूल की जो पढ़ाई थी उसमें मेरा इतना दिल लगता नहीं था। तो हमारी जो दादी थी वालिद साहब की वालदा मोहतरमा, उनको बच्चों की पढ़ाई के हवाले से बड़ा एक शगफ़ था और ये एहसास भी था कि इनके सर पर वालिद नहीं हैं तो कहीं ये इधर उधर अपने आप को ज़ाया ना करें।
تو انہوں نے ہمارے نانا جی کے پاس آ کر گزارش کی کہ آپ کو اللہ نے ایک مقام اور مرتبہ دیا، علم بھی دیا ہے، تو آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ ان کو دینی تعلیم کی طرف راغب کریں اور اس کا اہتمام کریں۔ تو اس بنیاد پر ہمارے نانا جی نے وہاں سے، گاؤں سے، ایک بچوں کا گروپ جو ہے وہ پورا سلیکٹ کر کے یہاں راولپنڈی میں جامعہ تدریس القرآن کے نام سے چک بازار میں حضرت مولانا اسماعیل زبیر رحمہ اللہ کے پاس مدرسہ ہوتا تھا، یہاں ابتدائی طور پر آ کر داخلہ لیا اور شروع کی جتنی بھی تعلیم ہے اور کلاسز ہیں وہ یہاں حضرت مولانا اسماعیل زبیر رحمہ اللہ کے پاس جو ہے پڑھی۔ اس کے بعد یہ جو راولپنڈی کا جو مدرسہ تھا، اس کی اثر نو تعمیر کا فیصلہ جماعت نے کیا کہ جگہ تنگ ہو گئی تھی، تو اس فیصلے کے بعد حضرت مولانا اسماعیل زبیر رحمہ اللہ نے اپنے تمام طلبہ کو گجرانوالہ جامعہ محمدیہ حضرت مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ کے پاس جو ہے وہ داخل کروا دی۔ تو والد محترم بھی راولپنڈی سے گجرانوالہ حضرت مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ کے پاس جا کر جو ہے وہ باقی جو کلاسز تھیں وہ پڑھنا شروع کی۔ آخری سال میں ان کے اپنے کزن تھے حضرت مولانا حاکم الدین رحمانی، جو کراچی میں جامعہ بحر العلوم السعودیہ میں علامہ یوسف کلکتوی رحمہ اللہ کے پاس پڑھتے تھے۔ کیونکہ ان کے ساتھ والد محترم کا مولانا حاکم الدین صاحب کے ساتھ کزن ہونے کے ناطے بھی اور ہم عمر ہونے کے ناطے بھی ایک بڑا دوستانہ تھا، بڑا قریبی تعلق تھا، تو ان سے ملاقات کے لیے کراچی چھٹیوں پر تشریف لے گئے۔ تو اکثر ذکر کرتے تھے کہ جب میں کراچی گیا اور علامہ یوسف کلکتوی رحمہ اللہ کے پاس ان کے درس میں بیٹھنا شروع کیا تو علامہ صاحب کا جو انداز تھا پڑھانے کا اور ان کی جو شخصیت تھی اس نے بہت زیادہ متاثر کیا، اس لیے کہ علامہ صاحب صحیح بخاری جب پڑھاتے تھے تو وہ صحیح بخاری کے حافظ تھے اور بغیر کتاب سامنے رکھے کہتے ہیں کہ وہ پڑھایا کرتے تھے، اور اس کے باوجود کہ وہ صحیح بخاری ان کو ازبر تھی اور متعدد بار پڑھا چکے تھے، ساتھ یہ بھی فرماتے تھے کہ استاد محترم ہمارے رات کو ضرور جو اگلے دن پڑھانا ہوتا تھا اس کا مطالعہ فرماتے تھے، اور یہ بھی فرماتے تھے کہ یعنی علامہ یوسف کلکتوی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جو بندہ بغیر مطالعے کے اپنا سبق پڑھاتا ہے یا استاد بغیر مطالعے کے کوئی چیز پڑھاتا ہے وہ بہت بڑا ظلم کرتا ہے۔ تو کہتے مجھے بڑا اچھا لگا ان کا طریقہ تدریس اور دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں جو ہے یہاں اگر ہو سکے تو رہ جاؤں اور علامہ صاحب سے پڑھوں، لیکن علامہ صاحب کا ایک اصول تھا اور وہ یہ تھا کہ وہ سال کے درمیان میں کسی کو داخلہ نہیں دیتے تھے۔ تو کہتے ہیں اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جرأت پیدا نہیں ہوئی کہ ان سے کہا جائے کہ جی میں یہاں رہ جاؤں، یا کوئی دل میں یہ خواہش رہی۔ تو کہتے ہیں اسی دوران جو ہے وہ ان سے ملاقات رہی اور انہوں نے بھی اٹھنا بیٹھنا سارا دیکھا۔ تو علامہ صاحب سے جب واپسی کے دن قریب آئے تو ایک دن اجازت طلب کرنے کے لیے گئے کہ جی میں اب کچھ دن میں سفر کروں گا تو واپس جانے کے لیے اجازت چاہیے۔ تو علامہ یوسف کلکتوی رحمہ اللہ خود انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ یہیں پہ رہ جائیں؟ تو والد محترم فرمایا کرتے تھے کہ میرے تو دل میں پہلے سے خواہش تھی کہ اور کیا چاہیے؟ تو میں نے کہا جی اور مجھے کیا چاہیے، میں تو بالکل دل جان سے یہاں رہوں گا۔ اب وہاں علامہ صاحب کے پاس ہی پھر باقاعدہ صحیح بخاری دوبارہ سے پڑھی، کیونکہ جو گجرانوالہ جامعہ محمدیہ سے تو پڑھ چکے تھے لیکن علامہ صاحب کے پاس رہ کر آخری کلاسز دوبارہ سے پڑھیں۔ اسی طرح وہاں سے فاضل عربی کی ڈگری بھی حاصل کی، اور علامہ صاحب کے بالکل بڑے خاص معتمد جو شاگرد تھے ان میں شمار ہونا شروع ہو گیا۔ کچھ واقعات ابا جی اکثر ذکر کیا کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ علامہ صاحب کے اندر کچھ صفات بڑی جو ہے خاص تھیں۔ ان میں سے ایک صفت یہ تھی کہ وہ طلبہ پر بہت خرچ کرتے تھے اور بہت یعنی خوش دلی کے ساتھ خرچ کرتے تھے، اپنا کام کاروبار بھی خود کرتے تھے اور جامعہ کے طلبہ پر بھی اپنی جیب سے خرچ کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں ایک دن صحیح بخاری کی درس دے رہے تھے تو کوئی مسئلہ درپیش ہوا تو انہوں نے کلاس میں پوچھنا شروع کیا کہ جی کون اس کا جواب دے، تو کسی کو بھی جواب نہ آیا۔ آخر میں کہتے ہیں مجھے کہا عبدالعزیز تم بتاؤ، تو کہتے میں نے جواب دیا۔ جب میں نے جواب دیا تو اس قدر خوش ہوئے کہ جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس زمانے میں 5,000 روپے نکلے۔ تو کہتے ہیں وہ 5,000 کے 5,000 مجھے انعام کے طور پہ دے دی اور کہنے لگے کہ آج میری جیب میں 5 لاکھ بھی ہوتے تو میں تمہیں دے دیتا۔
اسی طرح پہلی مرتبہ کہتے ہیں کہ میری ذمہ داری لگائی کہ فلاں جگہ پہ جمعہ پڑھانا ہے، اور تیاری بھی کروائی کہ جی جمعہ اس طرح پڑھانا ہے۔ تو میں جمعہ پڑھانے کے لیے گیا تو میں نے کہتے ہیں خطبہ کا آغاز کر دیا تو میں نے دیکھا کہ علامہ صاحب پچھلی صفوں میں آ کر ایک پلر کے پیچھے خاموشی سے تشریف فرما ہو گئے۔ تو کہتے پہلے ایک روب بھی آیا کہ جی استاد کے سامنے پہلے والا جمعہ، لیکن پھر اللہ نے توفیق دی اور جمعہ مکمل ہوا تو میں نے اعلان کیا کہ علامہ صاحب پیچھے تشریف فرمائیں، آ کر ان سے گزارش ہے نماز وہ پڑھائیں۔ تو آئے اور نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد کہتے ہیں کہ 15 منٹ انہوں نے لوگوں سے جو ہے وہ خطاب کیا، اور بڑی اس کے اندر جو ہے حوصلہ افزائی کی کہ جی آج جس طرح اس میرے شاگرد نے جمعہ پڑھایا میرا بڑا دل خوش ہوا۔ تو اس اعتبار سے وہاں پر تعلیمی سلسلہ رہا، اور جب تک علامہ یوسف کلکتوی رحمہ اللہ زندہ رہے انہی کے ساتھ وہاں پر کراچی میں رہے، اور پھر آگے وہ سلسلہ پھر چلتا رہا، اور پھر میاں فضل حق صاحب کے کہنے پر اسلام آباد تشریف لے آئے۔ یقیناً یہ ایک بابرکت سفر ہے جس میں عبدالعزیز سے مولانا عبدالعزیز حنیف کا سفر طے ہوا۔ جو علوم انہوں نے حاصل کیے وہ یقیناً دینی اعتبار سے اور عصری اعتبار سے اس قابل تھے کہ اس سے کسب معاش جاری کیا جائے۔ تو کراچی میں رہتے ہوئے اور اس تعلیم کے بعد پھر کیوں کر یہ خیال آیا کہ وہ اسلام آباد کی طرف مراجعت کریں اور یہاں پہ دینی تعلیم کا یا تبلیغ کا سلسلہ جاری کریں؟ کراچی میں جب علامہ صاحب کے پاس پڑھنے کے بعد فراغت ہو گئی، اور علامہ صاحب نے ان کے مختلف جگہوں پر جس طرح میں نے عرض کیا ڈیوٹی لگا دی جمعہ پڑھانے کے لیے، تو کوکن سوسائٹی میں مسجد تھی، شافی مسجد تھی، تو وہ شافی مسلک لوگوں کی، لیکن وہ علامہ صاحب کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کوئی اپنا ایسا شاگرد دیں کہ جو بڑا گہرا علم رکھتا ہو اور اچھے انداز میں ہماری مسجد کو لے کر چلے۔ تو علامہ صاحب نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ جمعہ یہاں پڑھائیں گے۔ اسی کوکن مسجد کے ساتھ ایک منارہ مسجد ہے، اور اس ایک منارہ آج بھی وہاں موجود ہے، بڑی معروف مسجد ہے، اور اس کے ساتھ ایک سکول ہوا کرتا تھا جہاں پر چونکہ والد محترم نے عربی فاضل بھی کیا ہوا تھا تو عربی کی ٹیچنگ بھی کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کراچی میں بھی کچھ کاروباری مصروفیت انہوں نے شروع کی اور اپنا کاروبار بھی شروع کی۔ تو یہ ساری چیزیں ملا کر وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں میں اچھا الحمدللہ یعنی مالی اعتبار سے مستحکم ہو گیا تھا، اور اس دور میں یعنی کہتے ہیں کہ میں 2000 روپے تک ماہانہ کما لیتا تھا، اور یہ ایک بڑی اماؤنٹ تھی۔ میاں فضل حق رحمہ اللہ ان کا والد محترم کے ساتھ ایک پرانا تعلق تھا، کراچی بھی تشریف لاتے تھے چونکہ وہ جماعت کی ایک بڑی مؤثر شخصیت تھے، اور علامہ یوسف کلکتوی رحمہ اللہ کے ساتھ بھی ان کا بڑا تعلق تھا۔ تو جب اسلام آباد کی بنیاد رکھی گئی اور اسلام آباد کی تعمیر ہونے لگی تو ایک بار میاں فضل حق صاحب جو ہے وہ یہاں کراچی تشریف لائے علامہ صاحب کے پاس، اور والد محترم کو انہوں نے گزارش کی کہ آپ جو ہے اسلام آباد چلے جائیں کہ اسلام آباد میں اب جماعت کچھ لوگ وہاں پر موجود ہیں اور ایک مسجد بننے والی ہے، اور آپ وہاں پر جا کر ذمہ داری سنبھالیں۔ تو والد محترم کا چونکہ علامہ یوسف کلکتوی رحمہ اللہ کے ساتھ بڑا تعلق تھا تو انہوں نے کہا کہ میں تو استاد محترم کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکوں گا، جس پر علامہ صاحب سے جب بات کی گئی تو انہوں نے والد محترم کو جانے کی اجازت نہیں دی کہ آپ یہاں کراچی میں ہی رہیں، جس کے بعد یہ موضوع جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ لیکن اس آفر کے کوئی 2 ہی ماہ کے اندر علامہ یوسف کلکتوی رحمہ اللہ اچانک سے چلتے پھرتے ظہر کی نماز کے بعد بیمار ہوئے اور پیٹ میں درد اٹھا اور عصر تک کی وفات ہو گئی۔ علامہ صاحب کی وفات کے بعد جو اسلام آباد آنے میں ایک ان کا حکم مانے تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ دوسرا والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ سچ بات یہ ہے کہ علامہ صاحب کے کراچی میں وفات کے بعد دل بھی وہاں جو ہے نا اداس سا ہو گیا کہ استاد کی جو یادیں تھیں وہ ادھر میاں فضل حق رحمہ اللہ کا بھی ایک اصرار جاری تھا کہ جی آپ اب تو کوئی مانے بھی نہیں ہے تو آپ اسلام آباد تشریف لائیں۔ تو والد صاحب نے پھر موافقت کر لی کہ ٹھیک ہے میں اسلام آباد آؤں گا۔ اسلام آباد کی جماعت کو جب پتہ لگا کہ کراچی سے اس طرح آ رہے ہیں اور والد صاحب کی دیگر مصروفیات اور ان کے معاش کے معاملات بھی سارے جب ان کے علم میں آئے تو یہاں جماعت کے ابتدائی بزرگوں میں محترم جناب غلام اللہ صاحب رحمہ اللہ وہ بھی فوت ہو گئے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، اور چودھری علی محمد صاحب اور دیگر چند اور ساتھی ہوتے تھے۔ انہوں نے ایک خط والد صاحب کو لکھا، تو ابا جی فرماتے ہیں کہ جب مجھے وہ خط ملا تو اس میں یہ لکھا تھا کہ ہم اسلام آباد میں چند ساتھی ہیں اور اس طرح بھی مسجد کی جگہ ملی ہے اور مسجد تعمیر نہیں ہوئی ہے اور ہم ایک کوارٹر میں نماز پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ نے موافقت کی ہے کہ آپ یہاں پہ تشریف لائیں گے
اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ آپ وہاں کراچی میں بڑے ایک مناسب جو پیسے ہیں وہ کماتے ہیں، لیکن یہاں کی صورتحال یہ ہے کہ جو سرکاری تنخواہ ہے وہ 200 روپے ہے، اور ہم جو کچھ ساتھی ہیں وہ آپس میں کچھ چندہ وغیرہ کر کے مزید 50 روپے آپ کے لیے کر سکیں گے، تو 250 روپے ہم آپ کو میکسیمم دے سکیں گے، اس کے علاوہ ہم آپ کو کوئی خدمت نہیں کر سکیں۔ تو کہتے جب میں نے یہ پڑھا تو دل میں ایک مرتبہ خیال آیا کہ اب اصل امتحان شروع ہوا، اور میں نے پھر ان کو جوابی خط لکھا کہ رزق کے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور میں انشاءاللہ للہ فی اللہ جو ہے یہاں آؤں گا۔ تو اس اعتبار سے میاں فضل حق رحمہ اللہ کا یہ صدقہ جاریہ ہے کہ وہ انہیں یہاں اسلام آباد لے کر آئے۔ اسلام آباد جب آئے تو میلوڈی مارکیٹ کے قریب جو مین روڈ ہے صدر روڈ، اس پر ایک کوارٹر میں اس وقت نماز پڑھا کرتے تھے۔ ابتدائی طور پر رہائش جو ہے وہ یہ اقبال ہال کراس کر کے جو G7 کے کوارٹرز ہیں، یہاں پر ایک اوپر والے پورشن میں رہائش ملی۔ والدہ اب بھی جب کبھی وہاں سے گزرتی ہیں تو ہمیں یاد کرواتی ہیں کہ ہم اس گھر میں بھی رہیں۔ اور پھر جب والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں اسلام آباد آیا اور میں نے جماعتی ساتھیوں کی اپنی مالی صورتحال دیکھی، تو کہتے ہیں سچ بات ہے مجھے شرم آئی کہ میں ان ساتھیوں سے کہوں کہ آپ مجھے یہ 50 روپے بھی دیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے بس جو سرکار تنخواہ دیتی ہے انشاءاللہ وہ میرے لیے کافی ہے، اور آپ جو ہے یہ 50 روپے بھی میں آپ سے نہیں لوں گا۔ اور پھر الحمدللہ اللہ رب العزت نے فضل فرمایا، اور وہ جو ان کا ایک تربیت تھی علامہ یوسف کلکتوی رحمہ اللہ کی کہ ساری زندگی کام کاج اور کاروبار کچھ نہ کچھ ساتھ کرنا وہ کرتے رہے، اور زیادہ عرصہ انہوں نے سیمنٹ کا کاروبار کیا۔ اس سے پہلے کچھ جو ہے وہ مختلف مسالہ جات کا اور دالوں کا وغیرہ کا بھی کام کیا، لیکن زیادہ حصہ اپنی زندگی سیمنٹ کا کاروبار کرتے رہے۔ اسلام آباد میں پھر انہوں نے الحمدللہ زیادہ تر جو ہے وہ سیمنٹ کا کاروبار کیا، اور اپنے معاملات الحمدللہ بڑے حسن خوبی کے ساتھ چلاتے رہے۔ 1972 میں یہ جو مرکز ہے G6 کا یہ تعمیر ہو گیا تھا، اور اکتوبر 1970 میں والد محترم اسلام آباد تشریف لائے تھے۔ تو 1972 تک جو ہے یہ مرکز کے تعمیر کا کام جاری رہا، اور وہ اپنے سر پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کروایا، اور اس مرکز کے پہلے خطیب کے طور پہ الحمدللہ ذمہ داریاں سنبھالیں۔ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ مرکز بن گیا اور بڑی ایک مسجد بن گئی تو اس بات کی فکر لاحق ہو گئی کہ اب اس کو بھریں گے کیسے۔ تو جہاں جہاں کوئی پتہ چلتا کہ اپنا جماعتی ساتھی آیا ہے اس کو جا کر ملاقات کرتے، بتاتے، جماعت کا تعارف کرواتے، اور اس کو راغب کرتے کہ وہ نمازوں کے لیے اور جمعے کے لیے یہاں تشریف لائیں۔ الحمدللہ وقت کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس گلشن کو آباد کر دیا، اور یہ پھر ساری زندگی وہ اسی کے ساتھ منسلک رہے، اور ان کی یہ دلی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ ساری زندگی مجھے اس خیر کے کام کے اوپر قائم اور دائم رکھے، اور اللہ نے ان کی یہ خواہش پوری۔ دینی اور عصری تعلیم کے حوالے سے آپ نے جیسے بتایا کہ جو سفر راولپنڈی سے شروع ہوا وہ کراچی میں اپنے اختتام کو پہنچا، اور اس کے بعد پھر ایک باقاعدہ ذمہ داری جماعت نے اسلام آباد میں لگا دی، اور یہاں مرکز کے امام اور خطیب مقرر ہوئے۔ تو اس سلسلے میں یہ وضاحت فرما دیجئے کہ مزاجاً علامہ عبدالعزیز حنیف کیسے تھے؟ کیا سخت مزاج تھے، نرم مزاج تھے؟ کیسا مزاج پایا انہوں نے؟ مزاج کے اعتبار سے سچ بات یہ ہے کہ جب ہم ان کے متعلق گفتگو کرتے ہیں نا تو بسا اوقات وہ بندے جو ان سے ملے نہ ہوں وہ سمجھتے ہیں شاید جانے والے کے لیے کچھ مبالغے سے کام لیا جا رہا ہے، یا ہر انسان کو اپنے والد سے اور اپنے پیاروں سے محبت ہوتی ہے، لیکن جو لوگ ان سے ملے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ شاید ہی ان سے زیادہ نرم مزاج کا کوئی شخص کسی نے دیکھا ہو۔ اور خاص طور پہ بالخصوص بہت سارے لوگوں کے متعلق یہ دیکھا کہ وہ گھر سے باہر تو بڑے نرم مزاج ہوتے ہیں، لیکن گھر کے اندر آ کر ان کے اندر ایک ڈسپلن فالو کرنا یا سختی کا ایک عنصر پایا جاتا ہے۔ والد محترم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرتے ہوئے گھر کے اندر سب سے بہتر انسان تھے۔ ہم نے اپنے ارد گرد اور اپنے دوست احباب کے والدین میں کوئی شخص ان سے زیادہ نرم دل اور نرم مزاج نہیں پایا۔ اکثر اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنایا کرتے تھے کہ نرمی جس بھی چیز میں آتی ہے وہ اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور سختی جس بھی چیز میں آتی ہے وہ اس کو بدصورت بنا دیتی ہے۔ اپنے مزاج کے اعتبار سے انتہائی ملنسار اور خوش گفتار، خوش خوراک، انتہائی نفاست والے لباس، خاص طور پہ وضع قطع اس کے لیے بہت زیادہ ان کا اہتمام ہوتا تھا۔ صاف ستھرے رہنا، اچھا لباس پہننا، اچھا کھانا، اچھا کھلانا، اور دوسروں کے ساتھ حتی المقدور تعاون کرنا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، یہ ان کی شخصیت کے وہ پہلو ہیں جو کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں۔
اور اپنے بچوں کے حوالے سے بھی انہوں نے تربیت کرتے ہوئے کبھی سختی سے کام نہیں لی، اور اسی طرح جو جائز امور ہیں اس میں اپنی اولاد کے، اپنے گھر والوں کے، دوست احباب کے، رشتہ داروں کے، جو بھی ان سے متعلقہ شخص ہوتا تھا اس کی جو خواہش ہے اس کا احترام کرنا، اور پھر یاد بھی ان کو رہتا تھا کہ جی کس کو کیا پسند ہے، کس کو کیا پسند ہے۔ مجھے جب ناظم اعلیٰ جماعت کے، پاکستان کے ناظم اعلیٰ مقرر ہوئے تو چونکہ ہفتے میں 3 سے 4 دن سفر پہ رہتے تھے اور راستے میں بھی بڑی مخصوص جگہوں پر رک کر جو ہے وہ کھانا تناول کرتے تھے، تو ان کو دینہ میں، جہلم کے قریب جو دینہ شہر ہے، وہاں پر البلال ریسٹورنٹ ہے کہ اس کا فش ہانڈی بہت زیادہ پسند تھی۔ ہم چونکہ ان کے ساتھ سفر پہ جاتے تو ہمیں بھی پسند تھی، تو جب کبھی میں ان کے ساتھ سفر پہ نہیں ہوتا تھا اور لاہور سے ان کی واپسی ہوتی تھی تو یہ کوئی عصر کے قریب فون آ جاتا تھا مجھے، میں فون اٹھاتا تو آگے سے سلام دعا کے بعد پوچھتے ہیں ہاں بھئی کیا ہو رہا ہے، تو میں بتاتا کہ جی یہ مصروفیت ہے۔ اچھا پھر کوئی فش ہانڈی کا موڈ ہے؟ تو میں کہتا آپ لائیں گے تو ضرور کھائیں گے۔ پھر کہتے اچھا چلو رات کا کھانا نہیں کھانا، پھر میں فش ہانڈی لے کر آؤں۔ تو وہ بڑا اہتمام کرنا، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کر بڑی چیزوں تک ہر چیز میں بڑا ہی یعنی ایک شفقت کا معاملہ۔ عموماً گھروں کے اندر اس طرح سے ہوتا ہے کہ والد جو ہوتا ہے وہ ذرا ڈسپلن فالو کرواتے ہیں اور ماں جو ہوتی ہے وہ بچوں کے لاڈ اٹھاتی۔ ہمارے گھر کا معاملہ برعکس تھا، والدہ ہماری شروع سے جو ہے نا ڈسپلن کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، نماز اور اس کی پابندی اور ان ساری چیزوں میں بہت جو ہے نا یعنی ایک ان کا سٹانس ہوتا تھا کہ کسی چیز میں کوئی کوتاہی نہیں رہنی چاہیے، پڑھائی کے حوالے سے کوئی کوتاہی نہیں رہنی چاہیے، جبکہ اس کے معاملے برعکس والد محترم جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ جو ہے یعنی نماز کا اور باقی دین کے معاملات میں تو خیر وہ بھی کوتاہی برداشت نہیں کرتے تھے، لیکن ان کا کہنے کا انداز اور ہوتا تھا، اور وہ انداز یہ ہوتا تھا کہ کبھی کوئی چیز ایسی ہوتی جو قابل اصلاح ہوتی تو وہ ایک بچے کو بھی دوسرے بچے کے سامنے نہیں سمجھاتے تھے۔ مجھے اپنا متعلق یعنی یہ یاد ہے کہ کبھی کوئی بات ایسی ہوتی تو مجھے چلتے ہوئے نا مسجد سے آتے جاتے نماز کے وقت کہیں یہ کہتے ذرا دفتر میں تشریف لائیں، تو جس دن اس طرح کہتے ہیں نا ذرا دفتر میں تشریف لائیں تو مجھے سمجھ آ جاتی کہ آج جو ہے نا کچھ بات ہو رہا ہے اور ابھی کچھ نا تنبیہ ہوگی کسی معاملے میں۔ پھر انہوں نے دفتر میں بٹھا کے علیحدگی میں پوچھنا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو ان کے سامنے وضاحت رکھنی۔ اچھا سب سے اہم بات یہ تھی کہ جب تک بات پوری نہیں سن لیتے تھے جو انہوں نے کہیں اور سے سنی ہوتی تھی اس وقت تک کوئی پند و نصیحت نہیں کرتے تھے۔ جب ہمارا ورژن یا میری دوسری طرف کا ورژن پورا سن لینا انہوں نے تو اس کے بعد پھر اس کے مطابق نصیحت کرنی، جو قابل اصلاح بات ہوتی تھی اس کی اصلاح کرنی، اور جو ٹھیک بات ہوتی تھی اس کو کہنا کہ اچھا ٹھیک ہے میں اس کو دیکھ لوں گا۔ کوئی پریشانی ہوتی تو بس ان کو ہم بتا کے بے فکر ہو جاتے تھے کہ یہ بات ایسے ہوگی، انہوں نے کہنا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ بے فکر ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائے گا معاملہ۔ پھر وہ کیسے ٹھیک ہوتا تھا ہمیں نہیں پتہ چلتا تھا، لیکن وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تو بہت ہی یعنی نرم مزاج شخصیت تھے۔ گھر کے اندر کا ماحول بھی والدہ کے ساتھ بھی بڑا ہی احترام کا۔ بچوں میں بیٹے بیٹیوں میں ہم چار ہماری ہمشیرہ ہیں، 4 بہنیں ہیں اور 2 بھائی۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کو یہ محسوس ہو کہ والد محترم مجھ سے کم کرتے ہیں اور فلاں سے زیادہ کرتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد جس چیز کا اعادہ ہر کسی نے کیا اور جس کا اظہار ہر کسی نے کیا وہ یہ تھا کہ علامہ صاحب ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور واقعتاً ایسا ہی تھا کہ وہ اخلاص اور محبت کا ایسا ایک رویہ سب کے ساتھ رکھتے تھے کہ ہر بندہ یہ سمجھتا تھا کہ میرا ان کے ساتھ ایک خصوصی تعلق، اور اولاد کے اندر بھی اسی طرح تھا، ہر بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا ان کے ساتھ ایک خصوصی تعلق تھا۔ ہمارے کزنوں میں بھی اسی طرح ہے، جو بھی ہیں وہ کہتے ہیں جی بزرگوں کے ساتھ ہمارا ایک علیحدہ سے تعلق تھا۔ ایون چھوٹی بچیاں جو ہماری اب ان کی جو نواسی اور پوتی، ان کا بھی یہی ہے کہ ہمارا جو ہے نا دادا جی کے ساتھ یا نانا جی کے ساتھ ایک علیحدہ تعلق تھا، اور مذاق بھی بڑا جو ہے نا وہ یعنی عام طور پہ بڑا شستہ اور بڑا مہذب مذاق کیا کرتے تھے۔ میں نے کبھی چھیڑنا ان کو، میں نے کہنا جی آپ کی داڑھی کے بال اب بہت سفید ہو گئے، آپ جو ہے نا اب بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، تو مجھے کہنا چلو بھائی ابھی میں جوان ہوں، بوڑھا ہوگا تمہارا باپ۔ تو اس طرح یعنی بڑا ایک نرمی کا اور بڑا ایک خوشگوار ان کا ایک تعلق تھا۔ جس مجلس میں جس محفل میں وہ موجود ہوتے تھے تو وہاں ایک طمانینت، ایک آسانی کی بات، ہر شخص کو یہ اطمینان کہ اب وہ آ گئے تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا، ایسی ان کی ایک شخصیت تھی کہ وہ چیزوں کو ٹھیک ہو جانے کی طرف اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرماتا تھا ان کے ساتھ۔ نوزائیدہ اور نو تعمیر شدہ شہر اسلام آباد اور اس میں نو تعمیر شدہ مرکز،
کتاب و سنت کی تعلیمات کے فروغ کے حوالے سے جو معاصر علماء تھے اس وقت دوسرے مسالک کے، ان کے ساتھ ان کا تعامل اور ان کے ساتھ ان کے معاملات کیسے تھے؟ بڑا اہم سوال شاہد صاحب آپ نے پوچھا ہے، اس لیے کہ فی زمانہ ہم جس قسم کی شدت دیکھ رہے ہیں اور آپس میں ایک کھچاؤ کی صورتحال دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے، اس حوالے سے جب ہم والد محترم کے طرز عمل کو دیکھتے ہیں تو بڑا ہی حیران کن اور بڑی ہی خوشگوار حیرت ہوتی ہے کہ ایسا بھی ماحول تھا۔ اور ان کا جنازہ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑھ کر اس بات کا ثبوت ہے کہ ہر مکتبہ فکر کے کبار علماء، بڑے علماء، سنجیدہ علماء ان کے جنازے کی اول صف میں موجود تھے، اور ان کا اظہار خیال بھی یہی تھا کہ والد محترم انتہائی اعتدال پر مبنی گفتگو کرتے تھے۔ اپنے خطبات میں، جلسوں میں، تقاریر میں اور باقی تمام مواقع پر بھی ان کا موقف کبھی بھی اعتدال سے ہٹا نہیں ہوتا تھا۔ اپنی ساری زندگی بھی ان کی طرز عمل بھی اعتدال والا ہی تھا، اور وہ بارہا اس کا اظہار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط بنایا ہے، اور اس امت کا خاصہ یہ ہے کہ یہ اعتدال پر مبنی موقف رکھتی ہے۔ تو دوسرے مکاتب فکر کے علماء کے ساتھ آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، ان کی دعوت کرنا، اپنے ہاں ان کو دعوت دینا، اور چونکہ اوقاف کے انڈر مسجد تھی تو اوقاف کی میٹنگز میں ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مختلف موضوعات پر اور یعنی مراحل پر تعاون کرنا، ہر سلسلے میں ہر جگہ ہی ان کا ایک بڑا خاص جو ہے نا ایک تعلق رہتا تھا۔ لال مسجد چونکہ ہمارے بالکل پڑوس میں ہے تو مولانا عبداللہ شہید رحمہ اللہ ان کے ساتھ والد محترم کا ایک بڑا تعلق تھا۔ اس طرح اسلام آباد میں اس دور میں مفتی رویس خان صاحب ہوا کرتے تھے، جو اب آزاد کشمیر میں پھر ضلع یعنی بڑے ضلع قاضی بھی رہے اور مفتی بھی رہے، اور پھر اسی طرح محترم جناب قاری ایوب صاحب جو G7 میں ایک مرکز کے خطیب تھے، ان کے ساتھ بہت ایک گہرا تعلق تھا۔ بریلوی مکتبہ فکر میں مولانا ضمیر ساجد صاحب کے ساتھ ایک بڑا عرصہ ان کا گہرا اور اچھا تعلق رہا۔ اسی طرح اہل تشیع جو علماء ہیں اسلام آباد میں، جو خاص طور پہ بعد میں اس سے پہلے تو ابتدا میں جو یہاں پہ ان کے بڑے علماء تھے، ان کے ساتھ بھی بڑا ہی گہرا تعلق، اور ایک یعنی مختلف میٹنگز میں اور سیاسی معاملات میں، اور آپ جانتے ہیں کہ جب جو ہے مجلس عمل ملی یکجہتی کونسل وغیرہ کا قیام ہوا تو اس کے اجلاس جو ہے وہ یہاں مرکز میں بھی ہوتے رہے۔ جماعت اسلامی میں جناب قاضی حسین احمد صاحب کے ساتھ ان کا بڑا ایک احترام کا اور قریبی تعلق تھا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ سیاسی میدان میں بھی اور مذہبی جماعتوں کے حوالے سے بڑا ایک تعلق تھا۔ تو تمام مکاتب فکر کے علماء کے ساتھ ان کا ایک تعارف، ایک بڑا یعنی اخلاق کا اور بڑا ہی احترام کا رشتہ تھا، اور فرقہ وارانہ گفتگو کو پسند نہیں کرتے تھے۔ عام طور پہ ایسے خطباء جو فرقہ واریت پر مبنی گفتگو کرتے ہیں یا ذرا زیادہ جذباتی گفتگو کرتے ہیں، ان کو ممبر پر بلانا اور ان کو اپنے سٹیج پر دعوت دینا اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ علمی، سنجیدہ اور اصلاحی گفتگو کرنے والے خطباء کو پسند کرتے تھے۔ جلسوں سے زیادہ یہ بات پسند کرتے تھے کہ خطبات جمعہ کا پورے اسلام آباد میں مختلف سنجیدہ علماء کا پروگرام رکھے جائیں۔ اپنے امارت کے تمام ادوار میں ان کی کوشش یہ ہوتی تھی، شاید آپ کو بھی یاد ہو کہ اسلام آباد میں ہر ماہ کا ایک اشتہار چھپتا تھا، بلکہ بسا اوقات 2 ماہ کا بھی چھپتا تھا، جس میں مختلف مساجد میں باہر سے جو بڑے علماء تھے اور خطباء تھے ان کے خطبات جمعۃ المبارک کا پروگرام ہوتا تھا، اور پھر جس جگہ پہ بھی وہ خطبے کا پروگرام ہوتا تھا باقی تمام علماء اپنی اپنی مساجد میں جمعہ پڑھا کر وہاں جمع ہوتے، اور پھر وہاں کھانا ہوتا اور علماء کی میٹنگ بھی ہو جاتی، ملاقات بھی ہوتی، اور آنے والے مہمان کا اکرام بھی ہو جاتا۔ تو اس انداز میں گفتگو کو زیادہ پسند کیا کرتے تھے۔ اسی طرح یہ جو مناظرانہ گفتگو ہے اس کو کوئی زیادہ پسند نہیں کرتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ جی مناظرے کا فائدہ نہیں ہوتا، بجائے فائدہ ہونے کے دین سے جو متنفر طبقات ہیں ان کے ہاتھوں مواد زیادہ آتا ہے اور وہ دین پر پابندی کرتے ہیں، تو اس لیے اس اسلوب کو کوئی بہت زیادہ پسند نہیں کرتے تھے۔ تو ایک بڑا دھیما لیکن دلیل پر مبنی موقف اختیار کرتے تھے۔ کتاب و سنت کی ترویج کے حوالے سے خاص طور پہ ان کا جو بہت پسندیدہ موضوعات ہیں وہ توحید اور اتباع رسول۔ رمضان المبارک کے جو خطبات ہوتے تھے ہر سال
اس میں پہلا جو خطبہ ہوتا تھا وہ لا الہ الا اللہ، اس کی تشریح پہ تقریباً 1.5 گھنٹے کا خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ دوسرا خطبہ محمد الرسول اللہ، اس کے اوپر اتباع رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی بات کے حوالے سے بڑا ہی مدلل اور بڑا ہی شاندار خطبہ ہوتا تھا۔ اور تیسرا خطبہ عموماً اصلاح معاشرہ یا فکر آخرت کے حوالے سے ہوتا تھا۔ اور چوتھا اور آخری خطبہ جو جمعۃ الوداع ہوتا ہے وہ مسلک کے اہل حدیث کی حقانیت کے اوپر، وہ بڑا ہی مدلل اور بڑا ہی جامع قسم کا خطبہ جو ہے وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو اپنی بات اور اپنی دعوت علی وجہ البصیرہ پورے احترام کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ بیان کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی اعتدال کا پہلو یہ تھا کہ فرقہ واریت کو کی ہوا بھی ساتھ نہیں لگنے دیتے تھے۔ تو یہ ایک بڑا حسین امتزاج تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ سعی جمیلہ قبول فرمائے۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اسلام آباد کے جو دینی حلقے ہیں اس میں ان کا ایک خاص مقام تھا، تو ابتدا میں جو تحریک یہاں شروع ہوئیں جن میں تحریک ختم نبوت اور اس کے بعد دیگر جو تحریک دینی جماعتوں کی طرف سے شروع کی گئیں یا ان کو سپورٹ کیا گیا، تو اس میں علامہ صاحب کا کتنا تعاون یا کتنی جد و جہد شامل رہی؟ جی، یہ بڑا ایک اہم ان کی زندگی کا ایک باب ہے۔ تحریک ختم نبوت میں بالخصوص اس وقت بڑا پیش رہ کر انہوں نے خدمات سر انجام دیں، چونکہ معلوم ہے کہ ابتدا میں اس تحریک پہ بہت زیادہ مشکلات تھیں اور علماء کی گرفتاریاں اور پھر جیل جانا اور یہ سلسلہ بہت زیادہ شروع تھا۔ تو اس سب کے باوجود اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے راتوں کو جا کر جو جہاں ختم نبوت کے جلسے منعقد کیے جاتے وہاں پر خطبات یا وہاں پہ جا کے یعنی خطابات کرتے، اور اپنی تقریر کے اندر ختم نبوت کے دلائل کو بیان کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا، یہ ان کا بڑا خاصہ تھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ مجھے ایک بزرگ ملے جو پہلے یعنی بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، اور والد محترم کے ساتھ ہی تعلق بننے کی وجہ سے آہستہ آہستہ جو ہے اللہ رب العزت نے ان کو اس جانب مائل کیا کہ وہ سلفی ہو گئے۔ وہ اس دور میں جب ختم نبوت کی تحریک چلی تھی تو اسلام آباد کی میلاد کمیٹی کے چیئرمین ہوتے تھے۔ تو وہ بتانے لگے کہ جب اسلام آباد میں ختم نبوت کے موضوع پر جلسے شروع ہوئے تو اس میں مختلف علماء آ کر تقاریر کرتے تھے۔ تو جب مولانا عبدالعزیز حنیف صاحب آ کر تقریر کرتے تو کہتے ہیں وہ تقریر ایسی جو ہے نا دلائل سے بھرپور اور ایسی جاذبیت رکھتی تھی کہ میرا دل جو ہے وہ ان کی طرف مائل ہوتا تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وقتاً فوقتاً جو ہے نا ان کے پیچھے آ کر جمعہ پڑھنا شروع کیا اس وجہ سے، اور ظاہر بات ہے چونکہ وہ میلاد کمیٹی کے چیئرمین تھے تو کہتے ہیں کہ جی کچھ میرے لیے مسئلہ بھی پیدا ہو گیا کہ کچھ لوگوں نے مجھے دیکھا اور انہوں نے جا کر ہمارے کچھ علماء کو بتایا کہ جی یہ تو جا کے وہاں جمعہ پڑھتے ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ نے یہ کیا شروع کر دیا ہے۔ تو کہتے ہیں پھر میں اس کے بعد جو ہے نا ذرا منہ لپیٹ کے منہ وغیرہ لپیٹ کے چھپا کے آتا اور آ کر جو ہے ان کے خطبات سے سنتا کہ جو ہے نا وہ کس طرح مدلل جو ہے نا وہ گفتگو کرتے ہیں۔ اس دور میں جب علماء پہ گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا تو ابتداً جماعت کے کچھ مخلص دوستوں نے اور ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ آپ کچھ عرصہ جو ہے یہاں سے اسلام آباد سے جو ہے نا منظر سے ہٹ جائیں۔ تو کچھ دن جو ہے وہ جا کے کشمیر گاؤں بھی رہے، اسی وجہ سے کہ بہت سختی تھی اور اس وقت جو ہے وہ بلکہ گرفتاریاں بھی نہیں، رات کے پہر آ کر وہ ایک فورس سی بنی تھی جو اغوا کرتی تھی، اور جو ہے نا مولانا عبداللہ صاحب کو بھی اسی طرح اغوا کیا گیا اور ٹارچر کیا گیا۔ بعد ازاں خیر جب جیل بھرو تحریک شروع ہوئی تو باقاعدہ طور پہ علماء نے گرفتاری دی، جس میں والد محترم کی بھی گرفتاری ہوئی، اور پہلے راولپنڈی جیل اور اس کے بعد پھر پنجاب کے مختلف جیلوں کے اندر رہے۔ اور اس زمانے میں یہ مشہور جو سیاستدان ہیں راولپنڈی سے شیخ رشید صاحب، یہ بھی والد محترم کے ساتھ وہاں پر تحریک ختم نبوت میں جیل میں تھے، اور اس تقریباً کوئی کم و بیش 1 ماہ سے زیادہ مختلف جیلوں کے اندر وقت گزرا، اور پھر الحمدللہ وہ قادیانیوں کے کافر ہونے کا جو قانون تھا وہ پاس ہو گیا، تو پھر جیل سے جو ہے وہ رہائی ممکن ہوئی۔ لیکن اس دور میں بہت ساتھیوں نے، بہت لوگوں نے ان کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ اگر آپ گرفتار ہو گئے
اور چونکہ آپ اوقاف کے خطیب ہیں تو آپ کی سرکاری نوکری ہے، آپ کی نوکری چلی جائے گی، آپ کا جو ہے نا وہ معاملات خراب ہو جائیں گے، بچے بھی آپ کے چھوٹے ہیں، آپ کو کچھ ہو گیا تو مسائل پیدا ہوں گے۔ ان ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھا اور ہمیشہ یہ جواب دیتے رہے کہ اللہ رب العزت حامی و ناصر ہے، ہمارا یہ دینی فریضہ ہے کہ ہم یہ کام سر انجام دیں۔ تو بڑا ایکٹیولی تحریک ختم نبوت میں جو ہے نا اپنا کردار ادا کرتے رہے۔ اس کے علاوہ بھی جب کبھی بھی کوئی سیاسی صورتحال یا دینی اعتبار سے رہنمائی کی صورتحال یا کوئی تحریک چلتی رہی تو اس کا جو ہے نا کسی نہ کسی طور پر جتنا انہوں نے مناسب سمجھا ضرور حصہ بنتے رہے اور اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرتے رہے۔ محکمہ اوقاف کی طرف سے بطور سرکاری خطیب اور پھر اس کے علاوہ حکومت وقت نے ان کو کوئی مزید سرکاری عہدہ یا کام تفویض کیا جو ان کی خطابت اور تبلیغ کی دعوت سے ہٹ کے تھا؟ جی، علماء کرام کو وقتاً فوقتاً حکومت کی طرف سے مختلف ذمہ داریاں سونپی جاتی رہی ہیں، جس میں سے ایک بڑا اہم کردار جو ہے وہ امن کمیٹیوں کی یا مصالحتی کمیٹیوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ اسلام آباد میں مختلف تھانہ جات کی حدود میں ہر تھانے میں ایک مصالحتی کمیٹی کا جو ہے وہ قیام کیا گیا تھا، اور ان کا ایک بڑا اہم کام یہ تھا کہ لوگوں کے درمیان جو ذاتی نوعیت کے یا مختلف اختلافی نوعیت کے معاملات ہیں ان کو حل کرنے میں یا مصالحت کرانے میں وہ اپنا کردار ادا کریں۔ تو اپارہ تھانہ میں جو مصالحتی کمیٹی تھی اور اسلام آباد کی سطح کی جو بڑی کمیٹی تھی اس دونوں کا وہ ممبر رہے اور بڑا ہی اہم کردار ادا کرتے رہے، اور یہ اللہ نے ان کے اندر ایک خاصہ رکھا تھا۔ ان کی اپنی ذات کے اندر جس چیز کی ایک بڑی تڑپ تھی وہ یہ تھی کہ دو لوگوں کے درمیان صلح کروا دی جائے۔ جماعت کے جب ناظم اعلیٰ رہے تو اس دور میں بھی اس جانب انہوں نے بہت توجہ کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو جماعت کے مختلف حصے یا کچھ ساتھی یا علماء جو جماعت سے ناراض تھے ان کو راضی کر کے واپس جماعت میں صلح کروانے میں، جس میں سب سے بڑا جو مولانا معین الدین لکھوی رحمہ اللہ، چونکہ ان کے ساتھ ان کا ایک بڑا محبت کا اور گہرا تعلق بھی تھا، اور مولانا معین الدین لکھوی رحمہ اللہ جس زمانے میں مجلس شورا کے ممبر رہے اور بعد میں پھر MNA رہے، تو جب اسلام آباد تشریف لاتے تھے تو یہاں مرکز میں ان کا جمعہ پڑھانا، ہمارے گھر پہ آنا، اور بڑا ان کے لیے اہتمام ہوتا تھا۔ تو ان کی بڑی خواہش تھی کہ وہ جماعت میں آ جائیں، تو اس کے لیے بڑی تگ و دو کی، اور الحمدللہ اللہ رب العزت نے اس میں کامیابی بھی دی، اور مولانا جو ہے وہ جماعت میں جو ہے وہ تشریف لے آئے دوبارہ، اور بعد میں ساری زندگی الحمدللہ پھر جماعت میں ہی رہے۔ تو یہ صلح کروانے کے حوالے سے وہ سرکاری اس منصب پہ اور یہ ذمہ داریاں سنجاب دیتے رہے۔ بعد ازاں آزاد کشمیر کی جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے اس کے ممبر کے طور پر خدمات سر انجام دیں، اور 2 ٹینور جو ہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر کے طور پہ وہاں پہ تعینات رہے، اور اسی طرح طویل عرصہ جو رویت ہلال کمیٹی ہے اس کے ممبر رہے، اور اپنی پوری زندگی آخر تک تا دم مرگ جو ہے وہ اس کے ممبر تھے۔ تو یہ کچھ اور مناصب تھے جو وہ اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ امامت اور خطابت کے ساتھ ساتھ سر انجام دیتے رہے۔ یہ بات عام مشاہدے میں ہے کہ کوئی بھی عالم دین یا مقرر یا معاشرے کا ایک ایسا فرد جس کے ساتھ 2 افراد شریک ہوں اور وہ اس کے معاملات میں ان کی مدد کریں تو وہ یقیناً یہ سوچتا ہے کہ وہ اپنی جماعت بنا لے، یا جس جماعت کے ساتھ وہ منسلک ہے اس سے ناراض ہو کر ایک الگ دھڑا بنا لے۔ علامہ عبدالعزیز حنیف رحمہ اللہ کی زندگی میں جماعتی زندگی وابستگی کی کیا اہمیت رہی اور ان کا اس بارے میں کیا رویہ رہا؟ شہباز بھائی، آپ نے بڑا ہی اہم سوال کیا ہے۔ والد محترم کی زندگی کے خاص پہلوؤں میں سے ایک پہلو یہ تھا کہ وہ علی وجہ البصیرہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا حصہ رہے، اور ابتدا سے لے کر انتہا تک آخری سانس تک وہ اسی جماعت کے ساتھ منسلک رہے۔ جماعتوں میں اتار چڑھاؤ آتے ہی رہتے ہیں، اور ہماری جماعت میں بھی یہ اتار چڑھاؤ آتے رہے۔ حسین بات اور ان کی خاص بات یہ تھی کہ باوجود اس کے کہ وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ساتھ ہمیشہ باوفا رہے، دیگر جو لوگ دیگر جماعتوں کے اندر تھے یا نئی جماعتیں بنانے والے تھے ان کے ساتھ تعلق ان کا پھر بھی ایک بڑا احترام کا اور شفقت کا رہا۔ جس دور میں علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ تعالی اور میاں فضل حق مرحوم ان کا جماعتی اختلاف ہوتا تھا،
تو جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ والد محترم ہمیشہ سے میاں فضل حق مرحوم رحمہ اللہ کے ساتھ ان کے ساتھیوں میں سے تھے، ان کے ہر اول دستے میں سے تھے۔ اس کے باوجود علامہ صاحب کے ساتھ ان کا بڑا ہی احترام کا اور بڑا ہی محبت کا تعلق تھا۔ علامہ صاحب اسلام آباد تشریف لاتے، یہاں مرکز تشریف لاتے، بڑی طویل نشستیں ہوتی رہتیں، اور والد محترم کو انہوں نے بڑی قائل کرنے کی بھی کوشش کی کہ آپ جو ہے وہ جمعیت اہل حدیث کے اندر آ جائیں۔ تو تمام تر تعلق اور انسیت کے باوجود وہ ہمیشہ ان کو یہ جواب دیتے رہے کہ میں چونکہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا حصہ ہوں، تو میں اس اعتبار سے اپنی جماعتی زندگی میں اسی کو بہتر سمجھتا ہوں اور اسی وابستگی کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کیا آگے الحمدللہ جماعت کے اندر صلح ہو گئی، اور متحدہ جمعیت اہل حدیث اور پھر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے نام سے ہی جماعت کا کام چلتا رہا۔ اس چیز کو ہمیشہ بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے کہ جماعتی زندگی گزاری جائے، اور اس کا اظہار بھی کرتے تھے کہ میری جماعت نے مجھے بڑی عزت دی ہے، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ناظم اعلیٰ بننے میں ان کی اپنی ذاتی خواہش کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ 4 بندے اکٹھے کر کے عہدے بانٹ رہے ہیں، کوئی خود امیر بن رہا ہے، کسی کو یہ بنا رہا ہے، کسی کو وہ بنا رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے ویسے ہو رہا ہے۔ کوئی ایسا شخص جس نے کبھی لابنگ نہ کی ہو، جس کی کوئی جماعت کے اندر باقاعدہ طور پر ایسی لابنگ ہو بھی نہیں، اور عام طور پر کوئی عوامی خطیب بھی نہ ہو، یعنی اسلام آباد کی سطح تک تو وہ بڑی ایک معروف خطیب کے طور پر اور معروف تھے، اور پھر جب ناظم اعلیٰ بنے تو پورا پاکستان میں جانے پہچانے گئے، لیکن اس سے قبل یعنی جماعتی سطح پر کوئی ایسا نہیں تھا کہ ہر جلسے کے اندر ان کو دعوت دی جاتی تھی اور وہ کوئی عوامی خطیب تھے۔ اس سارے بیک گراؤنڈ کے باوجود ان کا جماعت کا ناظم اعلیٰ بن جانا یہ خاص اللہ رب العزت کا فضل اور احسان ہی ہے، اور ان کی جماعتی وابستگی اور اخلاص کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ ہر وہ بندہ جو جماعت کے ساتھ مخلص ہو کے چلتا ہے اور اللہ رب العزت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اپنے اجر اور ثواب کی نیت رکھتے ہوئے آگے چلتا ہے، تو اللہ رب العزت جو مقام اور مرتبہ اس کو دینا چاہیں کوئی اس سے نہیں چھین سکتا۔ تو آخری دم تک وہ لوگوں کو ہمیشہ یہی نصیحت کرتے تھے۔ اپنی زندگی کے جو آخری چند سال ہیں اور جو جماعتی پروگراموں کے اندر انہوں نے گفتگو کی ہے، اس میں نوجوانوں کو بالخصوص انہوں نے اس بات کی طرف بڑی توجہ دلائی تھی کہ آپ جماعتی زندگی گزاریں، اور جماعتوں کے اتار چڑھاؤ کے اندر آپ منہج سے اور جماعت سے دوری نہ اختیار کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی زندگی کا ایک بڑا اہم پہلو یہ ہے کہ ہم جماعتی اختلافات کو اپنے فورمز پر رکھیں، اور وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، یہ ان کا ایک خاص لفظ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ جو ہے نا دروازوں سے داخل ہو، تو ہر چیز کا ایک دروازہ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک اسلوب ہوتا ہے، تو اگر آپ نے اختلاف کرنا ہے تو اس کا بھی ایک دروازہ ہے، اور جماعت نے آپ کو اس اختلاف کرنے کا حق دیا ہے، آپ اس دروازے کے اندر رہتے ہوئے وہ اختلاف کریں، لیکن اس دروازے کو توڑ ڈالنا اور جماعت کا شیرازہ بکھیر دینا، اس کے وہ سخت مخالف تھے۔ اسلام آباد میں جماعت کے قیام اور پھر اس کی دیکھ بھال اور اس کے نظم و نسق کو چلانے میں مساجد کے قیام اور مدارس کی ترویج کے حوالے سے کیا طریقہ کار رہا علامہ صاحب کا کہ وہ اس نہج پر پہنچے کہ جہاں پہلے ایک مسجد تھی پھر وہ کئی 100 مساجد میں تبدیل ہوئیں؟ مرکزی جمعیت اہل حدیث اسلام آباد کی تنظیم اور تنسیق اور اس کے معاملات کو تو الحمدللہ یعنی ابتدا سے ہی والد محترم نے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ پھر جب جماعت کی ذمہ داری ان کے سپرد کر دی گئی اور اسلام آباد کی جماعت کے امیر بنے تو اس معاملے کو آگے مزید بڑھایا۔ الحمدللہ جس وقت تشریف لائے تھے تو اس وقت ایک مسجد بھی نہیں تھی، جگہ میسر تھی، لیکن جیسے پہلے بات ہوئی کہ مسجد بنا نہیں تھا، اور جب وفات ہوئی تو 100 سے زائد الحمدللہ مساجد اسلام آباد کے شہر اور گرد و نواح میں موجود تھی۔ اسی طرح ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ جہاں کہیں بھی کوئی نیا سیکٹر بنا ہے اور ساتھی موجود ہیں وہاں پر مسجد کا قیام کیا جائے۔ مسجد کے قیام کے حوالے سے ان کا جو ایک خاصہ تھا وہ یہ تھا کہ جس بھی نئی جگہ جاتے تھے اور وہاں پر جو حجر الاساسی سنگ بنیاد کی جو تقریب ہوتی تھی اس میں سب سے پہلے اپنی جیب سے حصہ ڈالتے تھے، جو اللہ نے توفیق دی ہوتی اپنے پاس سے اس مسجد کے قیام کے لیے ضرور حصہ ڈالتے۔ تو ان کی وفات پہ بھی اس بات کا بہت سارے لوگوں نے اظہار کیا، جتنی بھی مساجد سے لوگ آئے کہ جی فلاں وقت میں جب یہ مسجد بن رہی تھی، یہ مسجد بن رہی تھی، یہ مرکز بن رہا تھا، تو سب سے پہلے علامہ صاحب آئے، پہلی نماز پڑھائی اور اپنی جیب سے پیسے نکال کر دیے کہ جی اس کی جو ہے نا تعمیر میں یہ میری طرف سے حصہ ہے۔ تو اس حوالے سے بڑا ان کا ایک ذوق اور شوق تھا۔ پھر احباب کی توجہ دلانا
اپنے حلقہ احباب کو کے اندر بہت سارے چونکہ لوگ ان کے پاس آتے تھے اور ان کے ساتھ ایک عقیدت اور احترام بھی رکھتے تھے اور اعتماد بھی کرتے تھے، تو وہ پھر ان کی توجہ دلاتے تھے کہ جی فلاں جگہ پر مسجد بن رہی ہے، یہاں پر اس چیز کی ضرورت ہے، اس جو ہے نا مرکز میں ابھی پنکھے لگنے والے ہیں، فلاں جگہ کھڑکیاں لگنے والی ہیں، فلاں جگہ فرش پر ٹائل لگنے والی ہے، اس کی پلاٹ خریدنا ہے۔ اس طرح یعنی بیسیوں معاملات اکٹھے چل رہے ہوتے تھے، تو جہاں کوئی ایسا شخص نظر آتا جو اس معاملے میں آگے بڑھ کر تعاون کر سکتا تھا، اس کی توجہ دلواتے کہ یہ کرنے والا کام آپ اس طرف کریں، یہ کام کریں، یہ کام کریں۔ تو الحمدللہ اس طرح کرتے کرتے اللہ کی توفیق سے مساجد کا ایک نیٹ ورک پورا جو ہے وہ اسلام آباد میں قائم ہو گیا، اور پھر جب یہ مساجد بن گئیں تو ہر ہفتے میں 1 یا 2 دن انہوں نے مقرر کیے ہوتے تھے جو اپنے جماعتی ساتھیوں کے ساتھ کسی نہ کسی مسجد کے اندر وہ درس رکھتے تھے۔ تو اس طرح جو مساجد تعمیر کی تھیں اور جو جماعتیں وہاں پر یونٹ کی حیثیت رکھتی تھیں، وہاں جا کر ایک مربوط رابطہ اور ان کے ساتھ جو ہے ان کے معاملات کو سننا، بیٹھنا، ان کے مسائل کو حل کرنا، مسجد میں درس دینا، مسجد کے نمازیوں کو تلقین کرنا۔ پھر اسی طرح ان مساجد میں جو تبلیغی کانفرنسز وغیرہ ہوتی تھیں ان میں بڑی جو ہے نا ذوق اور شوق سے شرکت کرتے تھے۔ ان کا ایک خاص ذوق جو تھا وہ قرآن مجید کے ساتھ ان کا تعلق تھا، قراء کا بڑا احترام کرتے تھے، ان سے بڑی محبت کرتے تھے، اور تلاوت سننے کے، اچھی تلاوت سننے کے بہت زیادہ جو ہے نا ان کا ذوق تھا، ایک شوق تھا۔ تو جہاں کہیں بھی کوئی اچھی نماز پڑھانے والا قاری موجود ہوتا تو اس کو آگے کرتے کہ جی آپ نماز پڑھائیں۔ یہاں مرکز میں کوئی ایسا شخص آ جاتا جس کا پتہ تھا کہ یہ قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں، تو نماز میں ان کو آگے کرتے کہ جی آپ نماز پڑھائیں۔ اور اس حوالے سے حسن قرات کانفرنسز میں بھی شرکت کرنی۔ تو تبلیغی کانفرنسز میں، جماعتوں میں، مساجد میں جا کر طویل وقت کے لیے بیٹھنا اور پوری کانفرنس کے آخر تک بیٹھنا، یہ ان کا خاصہ تھا۔ اور جو سچ بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے اندر مفقود ہے کہ اتنی مصروفیات اور اتنی چیزیں ہوتی ہیں کہ بندہ سوچتا ہے حاضری لگوائے لیکن سارا ٹائم بیٹھنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن پھر سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں والد محترم یہ ٹائم کیسے نکالتے تھے کہ وہ اس کو مینیج کرتے تھے اور باقاعدہ طور پہ وقت دیا کرتے تھے۔ اسلام آباد کی جو دینی جماعتیں ہیں جہاں ان کا ایک بہترین مقام تھا، اسی طریقے سے پاکستان میں جو دینی جماعتیں کام کر رہی ہیں یقیناً ان میں بھی جیسے آپ نے بتلایا کہ ایک بہترین مقام وہ رکھتے تھے۔ تو اس حوالے سے بین الاقوامی سطح پہ علامہ عبدالعزیز حنیف صاحب کا مختلف تنظیموں کے ساتھ، خاص طور پہ جو کعبۃ اللہ کے امام ہیں ان کے ساتھ کیسا تعلق تھا، اور ان کی دعوت پر کون کون سے احباب جو آپ کو یاد ہوں وہ یہاں مرکز میں تشریف لائے؟ والد محترم کا سعودیہ کے علماء، کبار علماء کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق رہا ہے۔ شروع میں جب سب سے پہلے حج کے لیے تشریف لے گئے تو چونکہ پہلے میاں فضل حق صاحب کے ساتھ بڑا ایک تعلق تھا، تو حج پہ جانے سے قبل پاکستان شیخ عبداللہ السبیل رحمہ اللہ تعالی جو حرم مکی کے امام تھے اور بڑے معروف امام تھے اور بعد میں ریاست کے چیئرمین بھی رہے، وہ پاکستان 2 مرتبہ تشریف لائے تھے، اور دونوں مرتبہ جب وہ پاکستان تشریف لائے تو مختلف جو ادارے انہوں نے وزٹ کیے اس میں یہاں الحمدللہ G6 مرکز میں بھی تشریف لائے۔ والد محترم کے ساتھ بھی ان کا ایک بڑا تعارف تھا، اور والد صاحب کو یہ سعادت حاصل رہی کہ اس دور میں شیخ عبداللہ سبیل کی گفتگو کا اسلام آباد میں جو ترجمہ تھا وہ والد محترم نے کیا، اور اللہ نے الحمدللہ یہ سعادت ہمیں بھی بخشی کہ بعد میں اللہ رب العزت نے ائمہ حرمین کے ترجمے کی اور ان کا مترجم ہونے کی سعادت حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ تو شیخ عبداللہ سبیل کے ساتھ اس دور میں ایک تعلق بن گیا۔ 1982 میں والد محترم پہلی مرتبہ حج پر تشریف لے گئے جب، تو میاں فضل حق نے ان کو ایک رکہ دیا جس میں شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ جو سعودیہ کے مفتی عام تھے، چونکہ ان کا میاں فضل حق صاحب کے ساتھ بڑا ایک احترام کا تعلق تھا، تو ان کے نام ایک خط لکھا کہ اس طرح مولانا عبدالعزیز حنیف صاحب تشریف لا رہے ہیں اور یہ ہمارے جماعتی عالم دین ہیں، تو ان کے تعارف کے طور پہ اور وہاں پر جو ہے تاکہ اگر کسی چیز میں کوئی ضرورت ہو تو وہ ممکن ہو سکے۔ تو والد محترم بتایا کرتے تھے کہ جب میں مکہ پہنچا تو کعبۃ اللہ میں، وہاں اس وقت القریٰ یونیورسٹی میں ڈاکٹر صدیق الحسن ہمارے کشمیر کے ایک عالم دین، بڑے معروف عالم دین تھے
جو بعد میں پی ایچ ڈی کر کے وہاں سے پھر پاکستان تشریف لائے اور جامعہ سلفیہ اسلام آباد میں تدریس کے فرائض سر انجام دیتے رہے. وہ والد صاحب کے بڑے پرانے دوستوں میں سے تھے. تو کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس وہاں جا کر ٹھہرا تو کوئی 2-3 دن کے بعد یہ بات ہوئی کہ چل کے شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ سے ملاقات کی جائے اور ان کو میاں صاحب کا لیٹر بھی دیا جائے اور ان کے ساتھ سلام دعا بھی ہو. تو کچھ مشائخ کے ساتھ جب وہاں شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کی مجلس میں حاضری کا موقع ملا تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ شیخ عبدالعزیز بن باز کے ساتھ ہی شیخ عبداللہ بن سبیل بھی تشریف فرما تھے. تو جب میں وہاں گیا تو اس سے پہلے کہ تعارف کوئی اور کرواتا تو شیخ عبداللہ سبیل کیونکہ پاکستان 2 مرتبہ آ چکے تھے, ملاقات ہو چکی تھی, ایک بڑا رابطہ تھا, تو انہوں نے بڑا پرتباک استقبال کیا اور بڑے گرم جوشی سے ملے. پھر انہوں نے شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ سے بڑا جو ہے یعنی اچھے الفاظ میں تعارف کروایا. پھر اس پر مستداد میاں صاحب کا جب لیٹر ان کو پڑھ کر سنایا گیا تو بہت ہی زیادہ انہوں نے اکرام کیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی کہ اس دور میں حرم کے اندر مختلف جگہوں پر دروس ہوتے تھے اور اردو میں بھی اور مختلف زبانوں میں جو یعنی دنیا کے کونے کونے سے لوگ آئے ان کے لیے درس کا اہتمام ہوتا تھا. تو جب یہ تعارف شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کو والد محترم کا ہوا تو انہوں نے والد محترم کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ حرم میں ریاست کی طرف سے درس دیں. اور والد محترم فرماتے ہیں کہ مجھے حرم کے بالکل قریب ایک کمرہ بھی رہائش کے طور پہ دے دیا گیا اور میں جو ہے وہاں پر درس دیتا. تو 35 دن حرم کے اندر حرم مکی کے صحن میں الحمدللہ فرماتے ہیں میں نے آیت الکرسی کی شرح پر صرف 35 دن جو ہے وہ درس دیا. اور اس کے بعد جو ہے چونکہ ظاہر بات ہے جو وہاں پر رپورٹ بھی ایک سبمٹ ہوتی ہے اور لوگ جو ہے وہ ان کی رپورٹ پیش کرنے والے خفیہ طور پر بھی بیٹھتے ہیں. تو جن لوگوں کی بہت ہی یعنی گفتگو کی اور جس اثر کی اور یعنی دعوت کی اور منہج کی بڑی اچھی رپورٹ گئی ان میں سے والد محترم بھی تھے. اور بعد میں بھی پھر جو ہے وہ یہ ایک سلسلہ ان کی طرف سے جاری رکھنے کا عزم کا اظہار کیا گیا. لیکن جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ سعودی عرب میں ایک جو حرم پر ایک حملہ ہوا اور وہاں پر ایک بندے نے مہدی ہونے کا جو ہے وہ دعویٰ کیا اور پھر اس کی وجہ سے حالات جو ہے وہ ذرا سخت ہو گئے. تو پھر یہ جو ارد گرد کے حرم کے اندر جو علماء کے کمرے تھے اور جو دروس کے جو سلسلے تھے ہر کسی کے وہ پھر بند کر دیے. اس میں ذرا انہوں نے احتیاط برت لی. لیکن سعودی مشائخ کے ساتھ اور علماء کے ساتھ ان کا ایک بڑا جو ہے نا گہرا تعلق رہا. بعد میں جب پاکستان شیخ سدیس تشریف لائے 2006 میں تب بھی ان کے ساتھ ملاقاتوں کا اور ان کے مختلف پروگراموں میں جو ہے ان کے ساتھ ایک سلسلہ ان کا جاری رہا. متعدد بار سعودی حکومت کا جو مہمان کے طور پر حج اور عمرے پہ ان کو جانے کا موقع بھی ملتا رہا اور اس میں بھی وہاں پر علماء کے ساتھ اور مشائخ کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق رہا. بعد میں جو ائمہ حرمین الحمدللہ یہاں مرکز تشریف لاتے رہے ان میں شیخ خالد الغامدی اور شیخ صالح ال طالب اور شیخ عبداللہ عواد الجوہنی ان سب کے ساتھ ایک تعلق مکتب الدعوہ کی وجہ سے اور سعودی سفارت خانے کی وجہ سے رہا. تو الحمدللہ ان کا ایک بڑا اس حوالے سے بھی ایک تعارف تھا. اسی طرح انگلینڈ کی جو جماعت ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث برطانیہ ان کے ساتھ بھی ان کا ایک بڑا مربوط تعلق تھا. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ برطانیہ میں آزاد کشمیر خاص طور پہ میرپور اور کوٹلی والی سائیڈ کے ایک بڑی تعداد لوگوں کی وہاں پر موجود ہے. تو اسی ضمن میں جو آزاد کشمیر سے علماء وہاں پر گئے ہیں ان کے ساتھ چونکہ ایک کشمیری ہونے کی نسبت سے بھی ایک تعلق تھا. اور مولانا ابراہیم میرپوری حافظہ اللہ ابھی بھی حیات ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور ایمان والی عافیت والی صحت والی ان کو لمبی زندگی دے, وہ وہاں پر موجود تھے. تو 80s میں برطانیہ کی جماعت کی دعوت پر جو ہے وہاں پر بھی تشریف لے گئے. متعدد بار ان کو سعودیہ سے بھی اور برطانیہ سے خاص طور پہ اس کانفرنسز میں جو تقاریر وغیرہ کی اس کی وجہ سے یہ جو ہے نا اپرچونٹی دی گئی کہ آپ یہاں پر آ جائیں اور مستقل طور پر جو ہے نا سکونت یہاں اختیار کریں. لیکن ہمیشہ اس بات پر بڑی بصیرت کے ساتھ قائم رہے کہ اللہ رب العزت نے جو ذمہ داریاں میری یہاں رکھی ہیں وہ میرے لیے زیادہ اہم ہیں. تو اس اعتبار سے نہ کبھی سعودیہ منتقل ہوئے اور نہ ہی برطانیہ منتقل ہوئے, بارہا اصرار کے باوجود.
اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے ان کو ثمرات بھی عطا فرمائے۔ مرکز G6 میں علامہ عبدالعزیز حنیف صاحب نے جو تبلیغی اور اصلاحی پروگرام شروع کیے، اس کی تفصیل سے ذرا۔ جی، مرکز میں ان کے دعوت و تبلیغ کا جو انداز تھا وہ بڑا ایک خاص انداز تھا۔ وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے، کیونکہ آپ کو مرکز کے محل و وقوع کا پتہ ہے، اور جو ساتھی سن رہے ہیں جنہوں نے دیکھا ہے مرکز، وہ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم G6 میں بالکل وسط میں ہیں، اور ہمارے ارد گرد بہت سارے مکاتب فکر کی مساجد ہیں، اور کم از کم 8-9 ہیں۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ کتاب و سنت کو دلیل کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش کرو، اور اس کے لیے ساتھ وہ آیہ مبارکہ بھی پڑھتے تھے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ تو وہ کہتے تھے کہ جو بندہ یہاں اتنی ساری مساجد چھوڑ کر آپ کے پاس آیا ہے نا، تو کوئی تو وجہ ہے نا کہ وہ یہاں آیا ہے، اس لیے آپ اس کو موقع دیں۔ بہت زیادہ سختی کے ساتھ ایک دم چند جو امتیازی مسائل ہیں اس کے اوپر شدت اختیار کر کے دعوت دینے والا اسلوب ان کا نہیں تھا۔ بڑی حکمت کے ساتھ آہستہ آہستہ وہ لوگ بندے کو جو ہے نا اس کے ساتھ اپنا ایک پرسنل تعلق اور ایک محبت کا تعلق قائم کرتے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے لوگ جو ہے نا وہ اس کی وجہ سے الحمدللہ کتاب و سنت کے صحیح منہج سے بھی واقف ہوتے جاتے ہیں، اور پھر ان کے اندر تبدیلی بھی آتی ہے۔ اور ہمارے سامنے بے شمار ایسی مثالیں موجود ہیں جو آپ نے بھی دیکھی ہیں اور ہم نے بھی دیکھی ہیں کہ الحمدللہ پورے پورے گھرانے اللہ نے تبدیل کر دی۔ اس میں ایک خاص جو ان کا اپنے ساری زندگی کا عمل بھی رہا، اور ہمیں بھی جس کی، اور بالخصوص مجھے جس کی انہوں نے بہت زیادہ تاکید بھی کی اور نصیحت بھی کی، ایک تو یہ کہ وہ الحمدللہ ترجمہ اور تفسیر کی کلاس جو ہے خود پڑھاتے رہے ساری زندگی۔ ہم نے ابتدائی طور پر ترجمہ تفسیر گھر میں سب بہن بھائیوں نے بھی، اور میں نے بالخصوص گھر پہ بھی اور مسجد میں بھی والد محترم سے ہی سیکھا، اور یہ جو اسلوب ہے ترجمہ تفسیر کا یہ سارا انہی کا ہے۔ اور دوسرا حدیث کا درس، انہوں نے ساری زندگی مغرب کی نماز کے بعد حدیث کا درس ضرور دیا، اور اس میں بھی مشکات المصابیح جو ہے وہ ان کی بڑی جو ہے نا پسندیدہ حدیث کی کتابوں میں سے تھی، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اس میں مسائل جو ہے نا وہ بڑے اچھے طریقے سے عام بندے کو سمجھ آ جاتے ہیں اور آسانی کے ساتھ سمجھ آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو دروس کا سلسلہ تھا ان کا مرکز میں، تفسیر کا اور حدیث کا، اس کے جو ثمرات ہیں نا میں سمجھتا ہوں یہ بڑے خاص ہیں۔ اور وہ جب بھی کسی نئے عالم دین کو یا طالب علم کو کسی مسجد میں مقرر کرتے تھے تو اس کی تاکید ضرور کرتے تھے کہ آپ جو ہے یہ دروس جو ہے نا آپ نے ضرور دینے، ایک قرآن کی ترجمہ کلاس اور ایک حدیث کا درس۔ اور اللہ کی توفیق سے الحمدللہ مرکز میں ان کی زندگی میں بھی وہ سلسلہ جاری رہا، اور جس دن سے ان کی وفات ہوئی تو یعنی ترجمہ کی کلاس تو الحمدللہ وہ پہلے سے میرے ذمہ داری لگا چکے تھے۔ ان کی زندگی میں ایک دفعہ الحمدللہ مکمل قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھانے کی سعادت حاصل ہوئی۔ حدیث کا درس چونکہ وہ ساری زندگی خود دیتے رہے، تو جس دن سے ان کی وفات ہوئی تھی اسی دن سے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے مغرب سے اس درس کو جاری رکھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اور وہ جاری اور ساری ہے۔ اور مختلف کتب جو ہے وہ الحمدللہ پہلے ریاض الصالحین مکمل ہو کے اب ہم بلوغ المرام الحمدللہ شروع کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو اللہ توفیق دے گا اس کے حساب سے آگے چلتے رہیں گے۔ اسی طرح جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جی خطبات کا ان کا ایک بڑا سلسلہ تھا، اور خطبہ جمعۃ المبارک کی بڑی خاص تیاری کرتے تھے۔ 1-2 دن پہلے سے جو موضوع ذہن میں ہوتا تھا اس کا کتب وغیرہ نکالنا، جب ہم ظاہر بات ہے بڑے ہو گئے، پڑھ لکھ لیا، کتابوں کی سمجھ آ گئی، تو پھر مجھے کہتے تھے کہ جی فلاں کتاب نکالو، فلاں جگہ حوالہ نکالو، یہ چیز نکالو، حدیث یہ والی نکالو۔ اس سے پہلے خود یعنی یہ کام کرتے تھے، اور پھر پہلے تو یعنی ابتدا کی تو ان کی ڈائریاں بھی موجود ہیں جس میں انہوں نے باقاعدہ جمعہ کے موضوعات کو لکھا ہوا، تحریر کیا ہوا ہے، اور ان کے دلائل اور ساری چیزیں باقاعدہ باضابطہ تیاری کے ساتھ جمعہ پڑھاتے تھے۔ اور پھر سلسلہ وار جو جمعوں کے موضوعات ہوتے وہ بھی ان کا ایک خاصہ تھا کہ وہ سلسلہ وار موضوعات چلاتے تھے، اور پھر جو ہے اس کو مکمل کرتے تھے۔ اسی طرح رفاعی کاموں کا ایک سلسلہ بھی جو ہے وہ یہاں مرکز میں الحمدللہ شروع کر رکھا تھا۔ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے علم ہے کہ لوگوں کے لیے کھانے کا بندوبست یہ مرکز میں ان کی زندگی میں شروع ہوا، اور ابھی بھی الحمدللہ جاری ہے۔ اسی طرح مرکز کے اندر جو ضرورت مند لوگ ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو کوئی چھوٹا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے قرض حسنہ کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ اسی طرح تدریس کے معاملے میں ناظرہ کا شعبہ، حفظ کا شعبہ، یہ ایک علیحدہ سے ہمیشہ سے یہاں مرکز میں موجود رہا، اور اس میں مختلف قرائے کرام جو ہے وہ والد محترم کی سرپرستی میں اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتے رہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے مرکز کے اندر مختلف پروگرام منعقد کرنے کا سلسلہ، یعنی ان کو سہولت دینی
اگر کسی کے بچے کا عقیقہ ہے تو وہ مسجد میں آ کر کرے، کسی کا نکاح ہے تو وہ مسجد میں آ کر کرے، ولیمہ کرنا چاہتا ہے تو وہ مسجد میں آ کر کرے، تو مسجد یعنی ہمیشہ سے اس کے لیے اویلیبل ہوتی تھی۔ اسی طرح مختلف جو مسجد کے ارد گرد جو نمازی ہیں، جو جماعتی ساتھی ہیں، ان کے علاج معالجے میں ان کی معاونت کرنا، اولاد کی تعلیم کے حوالے سے اگر کسی کو ضرورت ہے، اور بچوں کی فیس وغیرہ جمع کرانے کے حوالے سے یہ جو ہے نا یہ پروگرام بھی انہوں نے اپنے یعنی زندگی میں شروع کیا تھا۔ اور خاص طور پہ اسلامک یونیورسٹی میں جو طلبہ شریعہ اینڈ لاء اور اصول الدین کے ڈپارٹمنٹ میں پڑھتے تھے، ان کی فیسوں کے حوالے سے وہ بڑی دفعہ جو ہے نا بڑے فکر مند ہوتے تھے اور ایسے طلبہ کی معاونت کرتے تھے جو آگے چل کے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ بہت سارے قراء اور طلبہ ایسے ہیں جو مختلف پاکستان کے مدارس میں پڑھتے ہیں، لیکن یہاں اسلام آباد سے گئے تو وہ بعد میں آ کر بتاتے ہیں، اور ہمیں بھی خیر اپنی زندگی میں بھی کچھ کا علم تھا، کچھ کا نہیں بھی تھا، کہ ہمیں بھیجنے میں اور ہمارے وہاں جانے میں ہمارے رہائش اور کھانے پینے کے اخراجات وہ سارے علامہ صاحب برداشت کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح ان کی زندگی میں ہی مرکز میں الحمدللہ غسل میت اور جو ہے نا کفن میت کے حوالے سے ایک پروگرام جو ہے نا وہ شروع کیا گیا تھا، اور ایک مغسلہ بھی الحمدللہ بڑا ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک بنایا گیا ہے مرکز میں تمام تر سہولیات کے ساتھ، اور اس میں الحمدللہ جو ٹیم ہے آپ خود ماشاءاللہ اس کو بلکہ سربراہی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور جملہ آپ کا گھرانہ ماشاءاللہ آپ کے بھائی اور آپ کی ہمشیرہ اور باقی سارے لوگ بھی، تو خواتین اور حضرات کے غسل میت کا اور کفن میت کا پورا سارا انتظام الحمدللہ مرکز میں موجود ہے۔ تو اس طرح ایک پورا جو کمیونٹی کے ساتھ ایک یعنی جڑنے کا جو ایک سلسلہ ہے، جو مرکز کے ساتھ اور معاشرے کے اندر موجود احباب ہیں، ان کی جملہ ضروریات جس حد تک ممکن وسائل کے اندر رہتے ہوئے، ظاہر بات ہے ایک لامحدود وسائل تو ہے نہیں، اس کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے اپنی زندگی میں ہی الحمدللہ ان کو شروع کر دیا تھا۔ تو دعوت کے جو مختلف پہلو ہیں، یعنی زبان سے بھی، عمل سے بھی اور تالیف قلب سے بھی، وہ سارے الحمدللہ انہیں اپنی زندگی میں اختیار کیے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ مرکز میں آنے والے نوجوان، ان کے ساتھ ان کا تعلق اور انہیں جماعتی زندگی کے ساتھ وابستہ کرنا، اور فی زمانہ جو فتنے کا دور تھا اس سے بچنے کے لیے اور ایک چلتی روش کے مخالف کیا اسباق انہوں نے نوجوانوں کو دی؟ یہ شہباز بھائی ان کا ایک زندگی کا ایک اور بڑا اہم پہلو ہے، اور وہ یہ کہ وہ ہر بندے کے ساتھ نا اس کے لیول پر آ کر اس کی فہم کے مطابق گفتگو کرتے ہیں۔ ان کی شخصیت میں کوئی تصنع اور بناوٹ نہیں تھی کہ جی بس ایک خاص قسم کا ڈیکورم ہوگا اور ایک خاص قسم کا اورا ہوگا اور اس کے اندر ہی وہ گفتگو کریں گے، وگرنہ نہیں کریں گے۔ آپ اور میں اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ان کا جو دفتر کا دروازہ ہے اس پہ کبھی دربان نہیں رہا، باوجود اس کے کہ بسا اوقات سیکیورٹی کی صورتحال اور بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم بھی ان کو کہتے تھے کہ جی مختلف علماء پر حملے ہوئے یا شہادتیں ہوئیں یا کچھ ہوا، تو اس کے بعد ہم ساتھیوں نے یا گھر سے ہم نے، آپ لوگوں نے، مسجد کے ساتھیوں نے کہنا شروع کیا جی آپ کوئی گیٹ پہ کسی کو کھڑا کریں، اندر ہر کوئی نہ آئے، وہ فلاں، وہ خاموشی اختیار کر کے اس چیز کو ساتھیوں کی محبت یا ان کی فکر مندی کے طور پر لیتے، لیکن ایک آدھ دو دن کے اندر وہ سارا سسٹم جو ہے وہ ڈائلیوٹ ہو جاتا، کیونکہ اس کا وہ خود کوئی بہت اہتمام نہیں کرتے تھے۔ ان کا دروازہ ہر کسی کے لیے کھلا تھا، اور اس میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ وہ نوجوانوں کے ساتھ بڑا انٹریکٹ کرتے تھے، مختلف نوجوانوں سے پوچھنا اور ان کے ساتھ ان کی سرپرستی کرنا۔ لیڈیز یوتھ فورس G6 کا جو پورا سیٹ اپ ہے اس کی سرپرستی کرنا۔ مختلف سیکٹرز میں جب جماعت کے نوجوان کام کرتے ہیں تو ان کو سب سے بڑا مسئلہ ظاہر بات ہے، کیونکہ نوجوانی میں نہ جابز ہیں نہ کچھ ہے، اسٹوڈنٹس ہیں زیادہ تر ہے، تو معاشی معاملات میں ہوتا ہے، تو ان کو پوری طریقے سے اس سے بے فکر کرنا کہ جی آپ بس کام کریں اور آپ کی جو ضروریات ہوں گی وہ آپ ہمیں آ کر بتائیں اور ہم پوری کریں گے۔ اسی طرح نمازوں میں ان کی حاضری لگانا، بس اوقات ان کو کہنا کہ جی تم کل نہ آئے تو جو ہے نا جو ہے وہ آپ کو جرمانہ ہوگا۔ اس دن بلکہ ایک نوجوان مجھے بتا رہا تھا کہ جی میرے تو فجر کی نماز میں پہنچنے کی وجہ ہی وہ تھے کہ انہوں نے مجھے کہنے لگا کہ جی میں تمہارا جو ہے نا حاضری لگاؤں گا، اور اگر تم نے کسی دن جو ہے وہ غیر حاضری کی تو تمہیں پیزا کھلانا پڑے گا۔ تو اس طرح نوجوانوں کے ساتھ، اور باقاعدہ طور پہ یہ بھی نہیں کہ باقاعدہ منگواتے تھے پیزا کہ جی اچھا چلو تم کل چھٹی کی تھی آج پیزا منگواؤ، اور مغرب کے بعد جو ساتھی موجود ہیں ان سب کے لیے پیزا آنا، اور سب نے چائے پہ اور پیزا پہ بیٹھ کے جو ہے ایک بڑے شگفتہ سے انداز میں اصلاح بھی ہو جانی، اور جو ہے نا تو کہتے ہیں وہ ساتھی کہتے ہیں جی ایک دن ایسا ہوا کہ طبیعت ان کی ناساز تھی تو وہ سردی میں فجر کی نماز کے لیے نہ آئے،
تو عصر پہ ملاقات ہوئی تو ہم نے کہا علامہ صاحب آج تو آپ کی چھٹی ہو گئی اور آج آپ کو پیزا کھلانا پڑے گا. تو کہنے لگے ہاں جی بالکل صحیح ہے. تو پھر جو ہے وہ خادم کو بھیج کر پیزا منگوایا اور ان بچوں کو باقاعدہ طور پہ پیزا کھلایا. تو اس طرح ایک بڑا ان کا ذوق تھا کہ وہ نوجوانوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھتے تھے. پھر اس ضمن میں نا ان کی ایک بڑی جو خاصیت تھی وہ یہ تھی کہ جو منحرف سوچیں ہیں، جو خاص طور پہ دیکھیں نوجوان جو ہوتا ہے نا اس کو جذباتیت پسند آتی ہے، اس کو ہو ہا پکڑ لو دھکڑ لو، یہ کر لو وہ کر لو، نعرہ لگاؤ، اپنی پریزنس دکھاؤ. کوئی بندہ نکلا ہے، کوئی لیڈر نکلا ہے تو اس کے ساتھ کوئی گن مین چل رہے ہوں، کوئی دو گاڑیاں آگے ہوں دو پیچھے ہوں، جیسے ہی وہ اترے تو ہٹو بچوں کی آوازیں آئیں. یہ اچھا لگتا ہے نوجوانوں کو. تو وہ اس سے بڑے دور تھے اور اس قسم کے کسی پروٹوکول کے قائل نہیں تھے. تو عام طور پہ جب خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جذباتی ماحول تھا اور جہاد کے حوالے سے ایک بڑا جو ہے نا یعنی ہٹو بچوں کی آوازوں والا سلسلہ تھا اور نوجوان ایک بڑی تیزی کے ساتھ اس طرف راغب بھی ہو گئے تھے. تو اس دور میں بھی جب بڑا کچھ آفر ہوتا تھا اور بڑا کچھ جو ہے وہ مل بھی جاتا تھا، انہوں نے اپنے منہج پہ کوئی کمپرومائز نہیں. ان کا علی وجہ البصیرہ یہ موقف تھا کہ یہ جو جہاد کی پرائیویٹائزیشن ہے نا یہ درست عمل نہیں ہے، یہ ہمارے اداروں کی غلطی ہے اور اس کے کل کو برے ثمرات اور اثرات نکلیں گے. اور وہی ہوا اور کئی سال کے بعد بہرحال ریاست کو بھی اس کا احساس ہوا کہ یہ جو طرز عمل تھا یہ ٹھیک نہیں تھا. تو اس دور میں جو نوجوان اس جانب راغب ہو جاتے تھے بڑی حکمت کے ساتھ ان کو سمجھانا، ان کو بتانا. کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ نوجوان جو ہے وہ بغیر والدین کی اجازت کے ایک دم سے گھر سے غائب ہو گئے. تو اپنے ذرائع استعمال کر کے پتہ کرنا کہ وہ کہاں ہیں، کس طرح ہیں، والدین کی پریشانی کو کم کرنا، پھر ان جماعتوں کے بڑوں سے رابطہ کر کے ان بچوں کو واپس بلانا، ان کو گھروں تک پہنچانا اور ان کو پھر کاؤنسلنگ کرنی، ٹائم دینا کہ جی بھائی بیٹا یہ کام اس طرح نہیں ہوتا، اس کا طریقہ کار یہ ہے. اچھا اس کے بعد ساتھ ساتھ ان کا بہرحال یہ بھی ایک موقف بڑا واضح تھا کہ جہاں جہاں مظلوم مسلمان چکی میں پس رہے ہیں ان کی معاونت کرنا اور وہاں کے لوگوں کو اسٹیبلش کرنا. تو کشمیر کے حوالے سے، جہاد کے حوالے سے تحریک المجاہدین کے ساتھ ان کا ایک بڑا یعنی تعاون کا اور بڑا ہی ایک قریبی تعلق ہے. تو شاید ان کی زندگی کا یہ پہلو اتنا لوگوں کے سامنے نہیں ہے، لیکن جو لوگ ان کو قریب سے جانتے ہیں کہ جو مقبوضہ کشمیر کے اندر کے جو مجاہدین کی جماعتیں ہیں ان کے لیے علامہ عبدالعزیز حنیف رحمہ اللہ کا نام کس قدر قابل احترام ہے. اور اسی طرح افغانستان کے اندر صوبہ کنڑ میں جو شیخ جمیل الرحمن اور ان کے جو آگے ساتھی ہیں اور جن کا ان کا سلسلہ ہے ان کے لیے علامہ عبدالعزیز حنیف رحمہ اللہ کا نام کس قدر قابل احترام ہے. اور جماعت المجاہدین کا وہ سلسلہ جو سید احمد شہید رحمہ اللہ کا تھا اور جس کے بعد میں صوفی عبداللہ صاحب اور صوفی عیش محمد صاحب جو ہے وہ اور ڈاکٹر راشد رنداوا صاحب اور دیگر بڑے زعماء جو ہے وہ اس کا بڑے یعنی ذمہ داران رہے. ان کا اس ضمن میں والد محترم کے ساتھ کتنا احترام کا تعلق تھا اور کس قدر محبت کا تعلق تھا یہ تو میں سمجھتا ہوں. بسا اوقات بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے بھی علم میں نہیں. بعض ایسے ساتھیوں سے ملنے کا موقع ملا جنہوں نے کہا کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بندے اور اللہ کے درمیان ہوتی ہیں اور وہ وہیں رہنی چاہیے اور قیامت کے دن ہی کھلیں گی اور جب کھلیں گی تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ آپ کے والد جو ہے وہ کس مرحلے پہ کیا کرتے رہے. تو یعنی ایک جانب منہج کے اندر اتنی پختگی اور یعنی بصیرت کہ کیا چیز غلط ہے، چاہے ریاست ساری مل کر وہ غلطی کر رہی ہے اس کے باوجود اپنا موقف کتاب و سنت کے مطابق واضح طور پہ سمجھ آنا، اور دوسری جانب اس موقف کی تائید میں جو عملی اقدامات ہیں. یہ نہیں کہ بیٹھ کے بس اپنے گھر میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح اس وقت دور میں کہا بھی جاتا تھا بعض لوگوں کی نوجوانوں کی طرف سے. میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، ان کو سمجھ نہیں تھی، ان کو تو یہ پڑھایا گیا کہ جی یہ جو ضرب یضرب ہے نا یہ تو میدانوں میں اتر کے پتہ لگتا ہے یا مسجدوں میں بیٹھ کے یا مدرسوں میں بیٹھ کے پڑھانے والوں کو کیا پتہ. لیکن اللہ رب العزت نے ان مسجدوں میں بیٹھنے والے علماء کو یہ توفیق دی تھی کہ میدانوں کے اندر حقیقت میں میدانوں میں جو لوگ موجود تھے وہ ان کو جس احترام اور جس قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور بعد میں بھی دیکھتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے ہاں انشاءاللہ یعنی ثبت ہے. انسانوں کے مابین یقیناً مالی معاملات اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات بھی ہوتے ہیں. کچھ ایسے افراد جن کی طرف سے زیادتی کی گئی یا ان کی کردار کشی کی گئی، ان کے ساتھ علامہ عبدالعزیز حنیف صاحب کا کیسا تعلق تھا؟ وہ ان کو کیسے دیکھتے تھے یا کیسا ان کے ساتھ معاملہ کرتے تھے؟
اس معاملے میں ان کا جو کردار تھا نا وہ میں نے ان سے پہلے بھی کبھی نہیں دیکھا اور ان کے بعد بھی کبھی نہیں دیکھا. لوگوں کو معاف کر دینا اور معاف کرنے میں ایسے معاف کرنا کہ دل مطلقاً صاف کر لینا اور بڑی سے بڑی زیادتی کو بالکل جو ہے نا پی جانا، بھول جانا، یہ ان کا ہی خاصہ تھا. معاف کر دینے میں وہ ہمیشہ یہ بات کہتے تھے کہ جب بھی کہیں بیٹھتے تھے نا تو کوئی بندہ اگر آ کے معذرت کرتا یا کوئی اپنی مجبوری بیان کرتا وہ فوری طور پہ کہتے تھے مزہ ما مزہ، جو گزر گیا وہ گزر گیا، اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، آگے بہتری کرو، آگے خیر کرو. بعض لوگوں کے متعلق پتہ بھی ہوتا تھا کہ یہ جو ہے نا ذرا کچھ یعنی معاملات میں ڈنڈی مار رہے ہیں، کاروباری معاملات میں کچھ کر رہے ہیں، بہانے بنا رہے ہیں، پیمنٹس نہیں کر رہے، کیونکہ ظاہر بات ہے ساری زندگی کاروبار کیا. تو بھی ان کو جو ہے نا اس حدیث کے پر عمل کرتے ہوئے کہ قیامت کے دن وہ بندہ جو اللہ کے حضور یہ کہے گا کہ اللہ میری نیکی یہ ہے کہ میں لوگوں سے جو تنگ دست ہوتا تھا اس کو معاف کر دیتا تھا اور جو مجھ سے مہلت مانگتا تھا میں اس کو مہلت دیتا تھا. تو یہی معاملہ اختیار کرتے تھے اور کبھی اس معاملے میں نے ان کو جھگڑتے نہیں دیکھا کسی سے. یعنی ایک ہے نا تقاضا بسا اوقات ظاہر بات کرتے ہی تھے کہ آپ نے یہ پیمنٹ کرنے کا وعدہ کیا تھا، وقت پر نہیں دی تو آپ یہ پیمنٹ دے دیں. لیکن اگر وہ پھر بھی کوئی بہانہ کرتا نا تو کوئی جھگڑا نہیں کرتے تھے. یعنی یہ تو نوبت ہی کبھی نہیں آئی کہ ان کو کوئی بہت آپ نے کبھی غصے میں دیکھا ہو کہ جو اپنا مطالبہ کرتے ہوئے آپے سے باہر ہو گئے ہوں اور چیخ چلا رہے ہوں یا کسی کو بد دعائیں دے رہے ہوں یا بد کلامی کر رہے ہوں. ایسا کوئی موقع میں نے اپنی زندگی میں دیکھا. جس نے دے دیا بہت اچھی بات ہے، جس نے نہیں دیا اس کے ساتھ شریعت کے مطابق مناسب سے انداز میں تقاضا کیا اور کچھ عرصہ تقاضا کرنے کے بعد اگر اس نے بالکل ہی دینے سے انکار کر دیا نا تو پھر اس کے پاس اس لیے جانا چھوڑ دیا کہ یار یہ شرمندہ ہو، اس سے خود رابطہ کرنا چھوڑ دیا کہ جی یہ شرمندہ ہو. اس لیے جس وقت کاروبار سیمنٹ کا وائنڈ اپ کیا تو وصول تو بہت ساروں سے کرنے تھے، دینے الحمدللہ کسی کے نہیں تھے. اور اسی طرح زندگی کے آخر میں یہ بھی اسی طرح تھا کہ ان کے معاملات الحمدللہ بالکل سمٹے ہوئے تھے اور وصول تو انہوں نے بہت ساروں سے کرنے تھے لیکن یعنی دینے کسی کے نہیں تھے. اور وصولی کے حوالے سے بھی ان کا موقف یہ تھا کہ یار کیونکہ کچھ لوگ ان میں سے فوت ہوتے چلے گئے تو ان کی ہمیں نصیحت یہ تھی کہ یار جو بندہ فوت ہو گیا نا اس کو للہ فی اللہ معاف کر دو. اگر کوئی زندہ ہے آ کر کسی وقت دیتا ہے تو اس سے قبول کر لو، نہیں دیتا اس کو چھوڑ دو. اگر فوت ہو جاتا ہے فوری طور پہ معاف کر دو، اس کی آخرت نہ خراب. تو ابھی کچھ عرصہ قبل ایسا ہوا کہ ایک صاحب آئے ہمارے پاس اور کئی سال پہلے انہوں نے سیمنٹ کی کچھ پیمنٹ والد محترم کی دینی تھی تو انہوں نے آ کے وہ پیمنٹ ہمیں دی. اب ظاہر بات ہے اس پیمنٹ کی اس دور کی جو حیثیت تھی اور اب کی جو حیثیت اس میں زمین آسمان کا فرق تھا. تو لیکن خیر وہ آئے اور انہوں نے کہا جی کہ جی یہ میں نے دینے تھے ان کے اور مجھے اپنی آخرت کی فکر ہے. تو ہم نے کہا جی ہم تو پہلے ہی اس کو چھوڑ چھڑا چکے ہیں، معاف کرتے ہیں. ان کی نصیحت یہ تھی اور جس دن وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے تو ہمارا موقف یہ تھا کہ جو کچھ ان کا کسی نے دینا تھا وہ ہم نے للہ فی اللہ معاف کر دی. تو انہوں نے پھر بھی کہا نہیں جی یہ تو ہم نے دینا ہی دینا ہے. تو پھر میں نے بہن بھائیوں سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا ہے تو انہوں نے کہا جی بس لے کے تو ان کے جو ہے نا حوالے سے صدقہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کا قبول کر لے کیونکہ ہم نے تو فیصلہ یہ کر لیا. تو اس اعتبار سے بہت ہی یعنی نرمی کا ایک معاملہ لین دین کے معاملات میں اور بڑی شفافیت کا معاملہ. اچھا ایک اور چیز بھی ان کے اندر بہت تھی، خودداری بہت زیادہ تھی. خودداری یعنی اور وہ حدیث مبارکہ اکثر بیان کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس سب سے مایوس ہو جاؤ جو لوگوں کے ہاتھ میں، یعنی اللہ کی طرف توجہ اور لوگوں کے پاس جو ہے اس سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر لیں. تو کبھی کسی سے مطالبہ کرتے ہم نے ان کو نہیں دیکھا. کہیں پر درس دینے کے لیے کسی جماعت نے باہر سے بلایا ہے تو اپنی جیب سے خرچ کر کے جانا ہے، وہاں سے کسی سے کوئی پیسے نہیں لینے. انہوں نے راستے میں جو مہمان ساتھ ہیں یا کوئی ساتھی ساتھ کے ان کو کھلانا پلانا، اپنی گاڑی کا پیٹرول خود اپنی جیب سے ڈالنا. حتیٰ کہ ہم آخر میں جب میں بڑا ہو گیا ان کے ساتھ جاتا تھا اور اپنا کماتا بھی تھا، میری کوشش ہوتی تھی کہ چلو میں کچھ دے دوں تو لوگ مجھے بھی دینے نہیں دیتے. اور پھر یعنی کوشش کر کے پہلے سے جا کے گاڑی کا پیٹرول بھرا دینا کہ جی انہوں نے بعد میں تو اس کی اجازت نہیں دینی. تو اس قسم کی یعنی ان کی طبیعت تھی. تو لین دین کے معاملات اور خرچ کرنے میں اور دوسروں کا خیال کرنے میں اور ان کے ساتھ معاونت کرنے میں بہت اللہ نے ان کو بڑا وسیع دل دیا تھا اور جیسا خاصہ جو ہے وہ میں نے دوبارہ کبھی کسی میں نہیں دیکھا. مسجد کے معاملات میں یہ عمومی طور پہ ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ مالی معاملات اور خطیب یہ دو متضاد چیزیں ہیں. تو علامہ صاحب نے اس پوائنٹ آف ویو کو یا اس نظریے کو اپنی زندگی میں کیسے برقرار رکھا؟ جیسے شہباز بھائی میں نے پہلے عرض کیا ہے نا کہ ان کا کیونکہ علامہ یوسف کلکتوی رحمہ اللہ جو ان کے استاد تھے ان کا ماڈل یہ تھا کہ وہ خود کاروبار کرتے تھے اور مالی معاملات میں اپنے طلبہ پر بھی خود خرچ کرتے تھے اور اپنے سارے معاملات کو بھی دیکھ. یہی انہوں نے بھی طرز عمل اختیار کیا اور اسی کی ہمیں بھی نصیحت کی کہ آپ دین کا کام للہ فی اللہ کریں
اور باقی اپنے معاملات کو چلانے کے لیے اپنی کاروبار کریں، کوئی جاب کریں یا کوئی اضافی انکم کا ذریعہ بنائیں، لوگوں کی طرف مت دیکھیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ الحمدللہ نہ وہ لوگوں سے اپنی ذات کے لیے کبھی کوئی تقاضا کرتے تھے۔ اچھا، آپ لوگ نے عموماً دیکھا ہوگا یا بعض لوگوں کے متعلق سوچا ہوگا کہ جی فلاں جو عالم ہے یا فلاں خطیب ہے، اس سے لوگ اس لیے کرنی کتراتے ہیں کہ وہ کسی دکان پر گیا ہے سودا لینے یا کچھ، تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار جو ہے نا یہ مولانا صاحب نے یا خطیب صاحب نے آ کر پیسے ہی نہیں دینے۔ تو ان کا معاملہ برعکس تھا، لوگ ان کو بہت زیادہ اگر اصرار بھی کرتے تھے کہ آپ جو ہے بس یعنی احتراماً کہ جی مولانا صاحب رہنے دیں، نہیں ہم نے نہیں آپ سے وصول کرنا، تو وہ ان کا اصرار یہ ہوتا تھا کہ میں چیز اٹھانی اس وقت تھا جس وقت میں نے آپ کو پیسے دینے۔ تو اپنی ذاتی زندگی میں مالی معاملات کو وہ بہت کلیئر رکھتے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ مسجد کے مالی معاملات بھی انہوں نے ہمیشہ بڑے کلیئر رکھے، اور مسجد میں باقاعدہ کمیٹی بنا کر اس کے ناظم مالیات کا شعبہ بنا کر اس کی جو بھی پیسے، حتیٰ کہ بہت مرتبہ ایسا لوگوں کا ان پر ایک اعتماد تھا، لوگ آتے تھے ان کے ہاتھ میں پیسے چھوڑ کر جاتے تھے اور رسید بھی نہیں لے کر جاتے تھے، انہوں نے پھر وہ پیسے فوری طور پہ مالیات کے شعبے میں بھیجنے، اس بندے کے نام کی رسید کٹوانی اور اس کو بھیجوانی کہ جی یہ جو ہے نا آپ نے جو ہے پیسے بھیجے تھے، یہ اس کی رسید ہے۔ اچھا، عام طور پہ یعنی کوئی ممانعت بھی نہیں ہے، یعنی لوگ نکاح وغیرہ پڑھاتے ہیں تو اس کی فیس لیتے ہیں، انہوں نے ساری زندگی کبھی نکاح کی فیس نہیں لی۔ کسی نے بہت اصرار بھی کیا تو انہوں نے کہا جی یہ مسجد کے جو ہے نا رسید کٹوا دیں۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ کوئی بہت اس طرح تاجر تھے، انہوں نے ان کا بچی کا نکاح پڑھایا تو انہوں نے بہت اصرار کیا، اور اصرار کے ساتھ ایک لفافہ جو ہے وہ ان کو پکڑا دیا۔ پرانی بات ہے اس زمانے میں اس لفافے میں 25,000 روپے تھے، 25,000 بڑی اماؤنٹ ہوتی تھی اس وقت۔ تو انہوں نے اگلے دن آ کر ناظم مالیات صاحب کو، ہمارے بٹ صاحب مسجد کے ناظم مالیات، تو ان کو بلایا اور ان کو کہا جی اس کی رسید کاٹیں فلاں صاحب کی، اور رسید کٹوا کے ان کو بھجوا دی کہ جو آپ نے کل لفافہ بھجوایا تھا اس کی یہ مسجد کی رسید کٹ گئی۔ تو اس طرح وہ جو ہے نا اپنے معاملات کو بڑے یعنی شفافیت کے ساتھ رکھتے تھے۔ عام طور پہ وہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنا کر نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ام المومنین صفیہ کے ساتھ کھڑے تھے اور دو صحابیوں کو گزرا تو آپ نے ان کو بلا کر کہا کہ میری بیوی صفیہ ہے، تو کہا کرتے تھے کہ لوگوں کو آپ خود کسی غلط فہمی کے اندر مبتلا ہونے کا موقع نہ دیں، جو لوگ جہاں وضاحت دینی ہے وہاں وضاحت دیں، معاملات کو کلیئر رکھیں، تو زندگی میں مسئلہ نہیں پیدا ہوگا۔ تو اس طرح ایک الحمدللہ زندگی انہوں نے صاف ستھرے طریقے سے گزاری کہ جس کی وجہ سے پھر ان کا ایک اعتماد اور ان کا ایک سارا سلسلہ بھی بحمدللہ موجود تھا، اور آج تک الحمدللہ وہ قائم دائم ہے باذن اللہ تعالی۔ سرکاری منصب پر فائز کوئی بھی شخص یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ اپنی مقررہ مدت ملازمت پوری ہونے کے بعد بھی یا اس کو جاری رکھے یا اسے احسن انداز سے چھوڑ دے۔ یقیناً یہ کلیہ کسی عالم دین پر لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ علم کی تبلیغ جہاں وہ اپنے بچپن سے جوانی سے جاری رکھتا ہے تو یقیناً اس عمر تک پہنچنے کے بعد بھی وہ اسے جاری رکھتا ہے۔ تو علامہ عبدالعزیز حنیف رحمہ اللہ جب اپنی سرکاری مدت ملازمت سے ریٹائر ہوئے تو جماعت نے ان کو کیا اعزاز بخشا اور جماعت کی طرف سے ان کی کیا خدمت کی گئی جو ان کی طبیعت کے عین مطابق تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ جی اسلام آباد کی جماعت کی بالعموم اور G6 کی ہمارے جو مسجد کی جو جماعت ہے نا، اس کی بالخصوص بڑی اس حوالے سے ایک خوبی ہے، اور اس خوبی کا اجاگر ہونا بڑا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ والد محترم اپنی یعنی ڈیوٹی کے دوران ہی ناظم اعلیٰ کے عہدے پر فائز ہوئے، اور ظاہر بات ہے اس کے لیے پورے پاکستان کے دورہ جات کرنا، اور ہر ہفتے 3 سے 4 دن شہر سے باہر جانا، لاہور جانا، مرکز میں بیٹھنا، اور پھر جو بڑے دورہ جات ہوتے تھے جیسے سندھ کا دورہ ہے یا کسی اور کوئٹہ کا دورہ ہے تو اس میں زیادہ دن بھی گزرتے تھے۔ تو G6 کی جماعت نے ان کے ساتھ ہمیشہ اس معاملے میں بڑا تعاون کیا، اور اگر وہ یہاں نہیں تھے تو کبھی کسی نے اعتراض نہیں اٹھایا کہ آپ نہیں موجود ہیں اور کیوں گئے ہوئے ہیں، کیا معاملات ہیں۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ جی بسا اوقات مساجد کے اندر کمیٹی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان باتوں کو ہضم نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے تمام ساتھیوں کو، احباب کو، جنہوں نے ہمیشہ اس بات کو یعنی ضروری سمجھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایثار کیا کہ علامہ صاحب جو ہے وہ صرف ہمارا ایسٹ نہیں ہے بلکہ یہ پورے پاکستان کا ایسٹ ہیں اور جماعت کا ایسٹ ہیں، تو وہ اپنا ایک کام جو ہے وہ حسن خوبی کے ساتھ سر انجام دیں۔ اسی طرح یہ معاملہ جب وہ ریٹائر ہوئے تب بھی ہوا۔
اور الحمدللہ یہ صرف ان کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ جو بھی ہمارے جو G6 سے منسلک لوگ، احباب، مسجد کی جو ذمہ داری اٹھانے والے قرائے کرام ہیں، ہمارے مؤذن ہیں، وہ بھی ریٹائر ہوئے تو اللہ کی توفیق کے ساتھ یہ سلسلہ ان کے ساتھ بھی جاری اور ساری رکھا گیا کہ یہ مناصب ایسے نہیں ہیں جن کو ہم صرف دنیاوی منصب کے اعتبار سے یعنی تولتے رہیں۔ ایک شخص جس نے اپنی ساری زندگی اور اپنی بہت ساری صلاحیتیں وقف کر دیں ایک مرکز کے لیے، پوری زندگی گزار دی اور اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچایا، نمازیں پڑھائیں، موسم کی سردی گرمی برداشت کی، عید کی خوشیاں بھی اپنے میں نہیں منائیں اور یہیں پر بیٹھ کر جو ہے وہ عید کے انتظامات بھی اور لوگوں کو عید پڑھانے کا انتظام بھی کرنا، یہ کہنے کو بڑا آسان، لیکن ساری زندگی ایک ڈیوٹی سر انجام دینا یہ ایک بڑی ذمہ داری کی بات۔ تو اس پر یہ ہوا کہ الحمدللہ جب وہ ریٹائر ہوئے اور اس طرح ہمارے استاد مکرم قاری عبداللطیف قریشی صاحب جب ریٹائر ہوئے تو جماعت نے ان کا اس بات کا اور ان خدمات کا احساس کرتے ہوئے ان کو ان کے جو مقام اور مرتبہ تھا اس پر قائم اور دائم رکھا، اور خاص طور پہ اس حساب سے کہ اپنی سہولت کے مطابق جو وہ کرنا چاہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ دیگر مساجد کو بھی اس چیز کو فالو کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ایک بندہ اپنی زندگی کے 30-35 سال ایک جگہ کو دیتا ہے اور جیسے ہی وہ ریٹائر ہوتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ جی پیچھے سے دھکا لگانے والے موجود ہیں، اور اللہ نے ایک خاص فضل و احسان شہباز بھائی کیا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں تو آپ کو تو شاید علم میں ہوگی، لیکن بہت سارے لوگ سننے والے ہیں جن کے لیے نئے ہیں، وہ حیران ہوں گے۔ والد محترم 2004 میں ریٹائر ہو گئے، اور چونکہ میں اس وقت تک پڑھ رہا تھا، سب سے پہلے تو جماعت نے ان کی طرف سے اپلائی کیا کہ جی آپ جو ہے نا علامہ صاحب کو ایکسٹینشن دے دیں، اور چونکہ گورنمنٹ کی طرف سے وہ ایکسٹینشنز وغیرہ پہ کچھ پابندیاں تھیں تو وہ معاملہ نہیں مکمل ہو سکا۔ مین وائل آپ کو پتہ ہے کہ جیسے پوسٹ وغیرہ اناؤنس ہوتی ہیں، اس کے بعد اس پہ کاغذات آتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے اور پھر وہ ہوتا ہے، تو تقریباً 2 سال کے بعد ہمارے یہاں مرکز کی خطابت کی جو یعنی والد محترم کی جگہ خطیب بھرتی ہونے کے لیے محکمہ اوقاف نے اشتہار دیا، اور آپ حیران ہوں گے پورے پاکستان سے کسی ایک بندے نے بھی اس پوسٹ پہ اپلائی نہیں کیا، اس احترام میں کہ علامہ عبدالعزیز حنیف صاحب وہاں موجود ہیں اور ہم ان کی موجودگی میں اس پوسٹ پر وہاں جا کر اپلائی ہو کر خطیب بھرتی نہیں ہوں گے۔ اور محکمہ اوقاف والے آج بھی وہ جو لوگ وہ پرانے موجود ہیں وہ اس پر حیران ہیں کہ ہمارے پاس، کیونکہ اس کے ساتھ بہت ساری اور مساجد کی دیگر مکاتب فکر کے جو ہے نا وہ یعنی سیٹس ایڈورٹائز ہوئیں، اور سرکاری سیٹ کو کون چھوڑتا ہے، اور ایسا تو نہیں کہ کوئی بندہ موجود نہیں تھا، ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ہاں بھی الحمدللہ علماء کرام فارغ التحصیل موجود تھے، لیکن اللہ نے دلوں کے اندر ایک ایسی محبت اور ایک تعلق رکھا تھا کہ کسی نے اس پوسٹ کے لیے اپلائی نہیں کی۔ پھر اللہ رب العزت نے الحمدللہ فضل فرمایا، اور ان کی خاص ایک خواہش بھی تھی کہ اللہ نے جو ایک میرے سے ایک پودا لگوایا ہے اس کی آبیاری کرنے کے لیے اگر میری نسل سے ہی کوئی ہو، تو 2008 میں جب میری الحمدللہ ڈگریاں مکمل ہو گئیں اور فراغت ہو گئی تو ایک رستہ الحمدللہ اللہ نے متعین کیا اور اپلائی کیا، اور اس کے بعد جو ہے تمام مراحل مکمل ہو کے 2008 اکتوبر 2008 میں ہی میری تعیناتی بھی ہو گئی، اور یہ بھی الحمدللہ کوئی حسن اتفاق کیا کہ والد محترم بھی اکتوبر میں ہی اسلام آباد تشریف لائے تھے اور میری مرکز میں تعیناتی بھی جو ہے وہ الحمدللہ اکتوبر میں ہی ہے۔ تو 2006 سے ویسے ان کے ساتھ چونکہ ان کے زیر سایہ ہی کام کرنے کا موقع تو میسر آ ہی گیا تھا براہ راست، تو 10 سال اللہ نے توفیق دی ہے جی مجھے براہ راست ان کی زیر نگرانی اس مرکز میں اور جماعت کے لیے خدمات سر انجام دینے کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت قبول فرما لے اور اخلاص عطا فرمائے۔ بین المسالک کا ماہنگی کے وہ بہترین سفیر تھے، اور جو گفتگو ہماری ہوئی اس سے ہم نے یہ جانا کہ قرب و جوار کی مساجد کے علماء کرام کے ساتھ ان کا ایک خصوصی تعلق تھا۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ وہ کسی مسجد میں تشریف لے گئے ہوں اور وہاں انہوں نے نماز پڑھائی ہو، اور دوسری مسجد کے عالم جو دوسرے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہماری مسجد میں تشریف لائے ہوں یا مرکز میں تشریف لائے ہوں اور انہوں نے نماز پڑھائی ہو؟ اس سلسلے میں علامہ صاحب کا کیا تعامل تھا اور وہ کس چیز کی تعلیم دیتے؟ بالکل ایسا ہوا جی، اور ایک سے زائد مرتبہ ہوا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں عصر کی نماز ذرا جلدی ہوتی، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ان کو دکان سے، ہماری سیمنٹ ایجنسی تھی رحمان سیمنٹ ایجنسی کے نام سے G8 میں،
تو کوئی کاروباری مصروفیت ایسی آ گئی کہ وہاں سے اٹھتے ہوئے تاخیر ہو گئی. تو چونکہ لال مسجد میں جماعت تھوڑی دیر سے ہوتی ہے تو والد محترم جو ہے وہ وہاں لال مسجد تشریف لے جاتے. اس میں چند واقعات بڑے دلچسپ ہیں جو لوگوں کے لیے خاص طور پہ اس ضمن میں کہ علماء کیسے ایک دوسرے کے ساتھ تعامل کرتے تھے، اور باوجود اس کے کہ بعض فقہی معاملات میں اختلاف ہوتا تھا، دوسرے کے موقف کا احترام اور پھر اس کے ساتھ اس کو برداشت کرنا کیسے ہوتا تھا. تو عصر کی نماز میں تو مجھے بڑی دفعہ اس طرح ہوا، یعنی ایک سے زائد مرتبہ مجھے ذاتی طور پہ یہ یاد ہے کہ میں ان کے ساتھ تھا اور ہم عصر کی نماز پڑھنے جو ہے وہ لال مسجد کے. تو ان کو کبھی ایسا ہوا کہ نماز کھڑی ہے اور وہ جماعت کے ساتھ مل گئے، اور سلام پھرنے کے بعد مولانا عبداللہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا جی کہ آپ اگر پہلے بتاتے تو میں انتظار کر لیتا آپ کا. تو وہ کہنے لگے کہ نہیں جو ہے بس وقت رات چلتے جو ہے چونکہ نماز کا ٹائم تھا اور میں لیٹ ہو گیا تھا تو میں نے مناسب سمجھا کہ جماعت سے نماز یہاں پڑھیں. تو یعنی اس میں یہ نہیں تھا کہ جی میں چونکہ اب جماعت رہ گئی ہے تو وہاں جا کر کیوں. آج تو ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہو گیا کہ اس کے پیچھے نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نہیں ہوتی. تو وہ یہ جو ہے نا اس معاملے میں اس تعامل پر جو ہمارے سلف کا تعامل ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کے پیچھے جو ہے وہ نماز ہوتی، اور تو وہ نماز پڑھا کرتے تھے. اسی طرح ایک مرتبہ اسی طرح ہوا کہ عصر کی نماز کے لیے ہم وہاں پہنچے تو ابھی ٹائم تھا، تو مولانا عبداللہ نے باقاعدہ طور پہ ان کو درخواست کی اور اصرار کے ساتھ مصلی پہ کھڑا کیا، اور والد محترم نے نماز پڑھائی اور باقاعدہ سنت کے مطابق جس طرح وہ علی وجہ البصیرہ سمجھتے تھے اس طرح پڑھائی، اور کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. اچھا ایسا بھی ہوا کہ مولانا عبداللہ صاحب یہاں تشریف لائے اور مغرب کی نماز کا وقت تھا تو والد محترم نے ان کو آگے کیا کہ آپ نماز پڑھائیں، اور انہوں نے نماز پڑھائی. تو یہ ایک بڑا اہم سلسلہ تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو میں بات کر رہا تھا نا، اس دور میں تمام علماء میں ماشاءاللہ یہ خاصا موجود تھا. مولانا عبداللہ شہید رحمہ اللہ کیونکہ دیوبندی مکتبہ فکر کے بڑے نامور عالم دین اسلام آباد کے، یعنی دیوبندی مکتبہ فکر کے پائنیئر علماء میں سے تھے، تو وہ ان کے پاس لوگ فتویٰ کے لیے آتے تھے، اور خاص طور پہ طلاق کا فتوے کے معاملات کے لیے جب لوگ ان سے رجوع کرتے تو وہ ان کو یہ کہتے تھے کہ جی دیکھیں ہمارے ہاں فقہی مسئلہ تو یہی ہے کہ آپ نے 3 طلاق کا جو اختلاف ہے اس میں 3 دفعہ اکٹھی طلاق دے دی ہے، اس میں اب آپ کی طلاق تو ہمارے نزدیک تو ہو گئی، لیکن کتاب و سنت میں اس میں گنجائش موجود ہے، اور وہ گنجائش میں جو موقف مولانا عبدالعزیز صاحب کا ہے آپ کو ان سے رجوع کرنا چاہیے. اچھا اکثر ایسا ہوتا کہ بار گھنٹی بجتی دن کے ٹائم تو جا کر دیکھتے تو کوئی ان کے مدرسے کا طالب علم ہوتا، اس کے ہاتھ میں رقعہ ہوتا والد محترم کے نام، اور انہوں نے کسی کو مرد کو یا کسی جوڑے کو اکٹھا بھیجا ہوتا اور لکھا ہوتا کہ جی مولانا یہ طلاق کے مسئلے میں پریشان ہیں اور آپ ان کو فتویٰ دے کر عند اللہ ماجور ہوں، اور نیچے لکھا ہوتا احقر محمد عبداللہ. تو یہ بھی ان کے ہاں بھی ایک بڑی وسعت تھی کہ باوجود اس کے کہ وہ سمجھتے تھے کہ میرا فقہی موقف تو یہ ہے لیکن کتاب و سنت اس معاملے میں گنجائش ہے اور کسی کا گھر آباد ہو سکتا ہے، تو کتاب و سنت کے مطابق وہ فتویٰ جا کر وہاں سے لے لیں. تو ایسا ایک ماحول الحمدللہ یہاں پر علماء کے یہاں موجود تھا. تو ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا بھی تھا، ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، ایک دوسرے کا احترام بھی کرتے تھے، اور شدت کے وہ معاملات نہیں تھے کہ فروعی معاملات کو کفر اور اسلام کی جنگ بنا لیا گیا ہو. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. علمی بحث و مباحثے کے سلسلے میں جیسا کہ ہم نے گفتگو کی، وہ ایسی گفتگو کے قائل تھے جو کتاب و سنت پر مبنی ہو اور مناظرے کی روش سے ذرا عاری تھے، اور اسی طرح وہ یہ کوشش کرتے تھے کہ معاملات کو اچھے انداز سے چلایا جائے. فی زمانہ جو ہمارے ہاں فتنہ موجود ہے علمی اور کتابی والا، تو آپ نوجوانوں کو کیا نصیحت کریں گے کہ ہمیں علامہ عبدالعزیز حنیف رحمہ اللہ کی زندگی سے کیا سبق ملتا ہے، کہ وہ نوجوانوں کو کیا تلقین کرتے تھے کہ اس قسم کے فتنے جو علمی اور کتابی ٹائپ ہیں اس سے محفوظ رہا جا سکے؟ شہباز بھائی یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، اور ہم نے جو والد محترم سے اس معاملے میں سیکھا وہ یہ تھا کہ وہ دینی مسائل میں اور علمی مسائل میں ہمیشہ کبار علماء کی طرف رجوع کرنے کا کہتے تھے، اور نوجوانوں کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ کبار علماء کے ساتھ مناقشہ کریں یا ان کی تنقید کریں. میں آپ کو کچھ باتیں اس ضمن میں یعنی کوٹ کرتا ہوں، آپ کو معاملہ انشاءاللہ سمجھ آ جائے. ایک تو یہ کہ
ذاتی طور پر بھی وہ کسی معاملے میں یا کسی اختلافی موضوع میں کسی بڑے عالم سے رجوع کرنے میں کوئی عار نہیں محسوس کرتے تھے۔ ڈاکٹر فضل اللہ حفظہ اللہ اسلام آباد میں موجود ہیں، ڈاکٹر عبد الغفار حسن رحمہ اللہ اس وقت موجود تھے، ڈاکٹر عبدالرشید اظہر رحمہ اللہ اس وقت موجود تھے۔ تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کسی مسئلے میں ان کو اگر ایسا محسوس ہوتا کہ یہ اس مسئلے میں مزید کسی کو کنسلٹ کرنے کی ضرورت ہے تو وہ ان کبار علماء کو فون کرتے تھے، ان سے مسئلہ ڈسکس کرتے تھے، ان سے پوچھتے تھے اس معاملے میں رائے کیا ہے، یا پھر علماء کی ایک مجلس بلا لیتے تھے اور جس میں مشاورت کر لیتے تھے۔ اچھا، یہ اجازت نہیں دیتے تھے کہ عام بندہ اٹھ کر جو ہے نا وہ علماء کا سے مناقشہ شروع کر دے اور ایک ہی مسئلہ مختلف علماء سے پوچھنے کے بعد جو ہے وہ ایک عالم کے پیچھے پڑ جائے کہ جی آپ نے تو یہ بیان کیا تھا، دوسرے نے یہ بیان کیا تھا۔ یہ روش ان کو پسند نہیں تھی۔ آپ کو پتہ ہے مساجد میں بسا اوقات ہوتا ہے کہ جی اپنی مرضی کا فتویٰ لینے کے لیے مختلف لوگوں سے بھی ایک ہی سوال پوچھے جانا، یہ ان کو پسند نہیں تھا۔ اسلام آباد میں حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہے ایک ہی وقت پر اذان اور نماز کا وہ جو نماز کو قائم کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا جائے، اور اس میں مارکیٹیں بھی بند ہوں اور اسکولوں اور کالجوں میں بھی وہ ٹائم جو ہے اور دفتروں میں بھی وہ ٹائم نماز کا ہو، اور باقاعدہ طور پر نظام صلاۃ جو ہے وہ بنایا جائے۔ تو یہ ایک بڑی اچھی کاوش تھی اور وہ اس کے بڑے حامی تھے کہ اگر واقعتاً نظام صلاۃ بنایا جائے تو یہ بہت اچھا ہے، مارکیٹیں بھی بند ہوں، اسکولوں کالجوں میں بھی اس وقت چھٹی ہو، اور اسی طرح سرکاری محکموں میں بھی اس وقت مخصوص وقت پہ چھٹی ہو، اور ایک ہی وقت میں اذان ہو، ایک ہی وقت میں نماز ہو۔ اس کے لیے وہ ایک کیلنڈر چارٹ بننا شروع ہوا، سارا کچھ ہوا۔ اسلام آباد کی جماعت میں علماء میں اس معاملے میں اختلاف ہو گیا، اور خاص طور پہ عصر کی نماز پہ زیادہ اختلاف تھا کہ جی کیونکہ ہمارے جو بھائی احناف تھے ان کا یہ خیال تھا کہ جی ہمارا مفتہ بھی جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ عصر مثلین پہ شروع ہوتی ہے، مثل اول پہ نہیں ہوتی۔ حالانکہ ان کے یہاں ایک قول امام ابو حنیفہ کا مثل اول کا بھی ہے، لیکن وہ اس کو کہنے لگے کہ مفتہ بھی ہمارا چونکہ فتویٰ یہ ہے تو آپ اس پہ کمپرومائز کریں۔ باقی ساری نمازوں پر اتفاق ہو گیا کہ اول وقت پہ پڑھیں گے، لیکن عصر کی نماز کو تھوڑا مؤخر کریں، یہ جو آپ مثل اول پہ پڑھتے ہیں اس پہ نہ اذان ہو۔ لیکن ہمارے جو کبار دیگر علماء تھے ان میں استاد محترم ڈاکٹر فضل اللہ حفظہ اللہ، ان کا موقف اس پہ بڑا سخت تھا کہ جی ہرگز ہمیں اپنے کتاب و سنت کے موقف سے نہیں ہلنا چاہیے۔ جماعت میں جب یہ موقف پیش ہوا، اس میں کافی مناقشہ ہوا، تو یہ ہوئی اپنی عادت کے تحت یہ طے ہوا کہ جی شیوخ الحدیث کا ایک اجلاس بلاتے ہیں اور اس میں اس معاملے کو ڈسکس کرتے ہیں۔ طے ہو گیا جی 10 شیوخ الحدیث کے نام بھی وہاں میٹنگ میں طے ہو گئے، اور یہ معاملہ شیوخ الحدیث کے سامنے رکھا جائے گا، اور جو وہ رہنمائی کریں گے اس کے مطابق جو ہے نا جماعت موقف اختیار کر لے گی۔ اب انہوں نے کسی ایک موقع پہ بھی یہ نہیں کہا جی آپ میری بات نہیں مان رہے، فلاں کی بات مان رہے ہیں، یہ ایسا ہے ویسا ہے، نہ ڈاکٹر فضل اللہ حفظہ اللہ سے انہوں نے کوئی اس بارے میں تکرار کی کہ جی آپ نے بات نہیں مانی ہے، کیونکہ وہ امیر جماعت تھے اس وقت، سارا کچھ تھا۔ اچھا، جب یہ اجلاس ہونے لگا تھا تو ہمارا چونکہ موقف یہ تھا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، تو میں نے باقاعدہ طور پہ لائبریری میں بیٹھ کے تیاری کی، دلائل نکالے اور اسے صفحے صفحے بھر لیے، اور میں جو ہے نا دفتر میں اپنی لائبریری میں بیٹھا تو تیاری کر رہا تھا، تو اوپر سے ایک دن تشریف لے آئے، تو دیکھ رہے ہیں کہ میں کچھ لکھ رہا ہوں، میں نے مجھے پوچھنے کہ کیا کر رہے ہو؟ میں کہا جی یہ جو اجلاس ہونا ہے علماء کا، اس میں جو موقف پیش کرنا ہے اس کی تیاری کر رہا ہوں۔ مجھے کہنے لگے اچھا تو موقف پیش کون کرے گا؟ تو میں نے کہا جی یہ موقف میں پیش کروں گا جو ہے وہاں پہ۔ اچھا، انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف ڈاکٹر فضل اللہ حفظہ اللہ وہ اپنا موقف پیش کریں گے اور دوسری طرف سے آپ اپنا موقف پیش کریں گے۔ میں کہا جی ایسا ہی ہوگا۔ کہہ لیں گے یہ تو نہیں ہوگا۔ جی کیا مطلب، ہم تو ظاہر بات ہے اتنے عرصے سے اس پہ لگے ہوئے ہیں، اتنا کام کیا، سارا کچھ کیا، تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف ڈاکٹر فضل اللہ حفظہ اللہ ہوں اور دوسری طرف آپ اپنا موقف پیش کریں۔ آپ اجلاس میں جا بھی نہیں رہے ہیں بس، اور ان کا یہ دو ٹوک فیصلہ تھا، اور مجھے اس اجلاس میں حاضری کی اجازت نہیں ملی۔ موقف پیش کرنا دور کی بات ہے، اس اجلاس میں حاضری کی اجازت نہیں ملی کہ ایک طالب علم کسی بڑے عالم کے سامنے اور شیوخ الحدیث کے سامنے بیٹھ کر کسی بڑے عالم کے سامنے کیسے مناقشہ کر سکتا، کیسے موقف پیش کر سکتا، نہیں پیش کر۔ اچھا، اس کا نتیجہ یہی ہوا کہ شیوخ الحدیث کے سامنے ڈاکٹر صاحب نے اپنی بات رکھی۔ اچھا، سب یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ والد محترم آپ اپنی بات رکھیں گے، تو والد محترم نے اپنی گفتگو میں کہا جی دیکھیے ڈاکٹر صاحب نے اپنی بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے، علمی موقف آپ سب کے سامنے ہے، مجھے مزید کوئی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ شیوخ الحدیث کو بلائے یا کہ آپ اپنی رہنمائی دیں کہ جماعت کو کیا کرنا چاہیے۔
انہوں نے کہا جی جماعت کو یہ کرنا چاہیے کہ کتاب و سنت کے موقع پہ رہتے ہوئے عصر کی نماز پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے کہا جی سر آنکھوں پہ یہ فیصلہ. اور وزارت میں جتنے معاملات جہاں تک پہنچے تھے انہوں نے کہا جی ہماری جماعت کا موقف یہ ہے, ہمارے علماء کا موقف یہ ہے, اور ہم کتاب و سنت کے اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. بات ختم ہو گئی. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس لیول تک جو ہے نا, یعنی علماء کا احترام اور ان کی, تو یہ جو آج کا ایک روش ہے نا کہ جی علمی کتابی بن گئے ہم, اور ہم نے بس کتابیں 4 وہ بھی اردو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں, اور اب ہم کبار علماء کا مناقشہ کر سکتے ہیں اور ان کی تنقید کر سکتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ علماء نے حق نہیں بیان کیا اور وہ مدانت سے کام لیتے ہیں, اور فلاں جو کچھ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے. یہ بڑا ایک سنگین اور یعنی میں سمجھتا ہوں اخلاقی گراوٹ بھی ہے اور علمی گراوٹ بھی ہے. اور ان علماء کا جنہوں نے ساری زندگیاں دین کے لیے وقف کی ہیں, ان کے موقف کو سمجھے بغیر, اور اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں جب اس قسم کے کام ہوتے ہیں, تو اس کے پھر اثرات معاشرے پہ جو مرتب ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ کھل رہے ہیں ہمارے سامنے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ نوجوان جو ہے وہ اپنے علمی موقف کو کبار علماء سے ری چیک ضرور کریں, اور ان کے موقف کے مطابق سلف صالحین کی جو تعلیمات ہیں اس کی تناظر میں دیکھتے ہوئے آگے لے کر چلیں, تو انشاءاللہ خیر اور برکت ہوگی. بہت مناسب اور بہت پرمغز گفتگو یقیناً ہم نے کی, اور ناظرین نے بھی اس سے بہترین معاملہ حاصل کیا. علامہ عبدالعزیز حنیف رحمہ اللہ کے آخری جو ایام زندگی ہیں ان کے حوالے سے تھوڑی رہنمائی فرمائیے کہ ان میں کیا ان کا تعامل رہا, اور پھر کیسے وہ لمحہ اجل آیا کہ وہ ہم سے جدا ہوئے. شہباز بھائی, اگر میں آپ کو سامنے نا اس کا خلاصہ کروں نا, تو یہ ہے کہ اس وقت تو شاید ہمیں بہت زیادہ اس کا احساس یا اندازہ نہیں ہوا, لیکن جب اب ہم ان کے زندگی کے آخری 2-3 سالوں کے اوپر نظر ڈالتے ہیں نا, تو ہمیں زیادہ احساس ہوتا ہے. میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا نا کہ وہ بڑے باذوق انسان تھے, اور بہت زیادہ لباس کا, کھانے کا, اپنی وضاقت کا, نفاست کا خیال کرتے تھے. اپنی زندگی کے آخری سالوں میں نا اگر آپ یہ کہیں کہ ان کے اوپر زہد کا غلبہ زیادہ تھا تو شاید یہ بے جان نہ ہو. یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ یعنی مزید سادگی کی طرف وہ چلے گئے تھے, اور کھانا یعنی شوق کے ساتھ اچھی چیز کھاتے تھے لیکن بہت محدود کھاتے تھے. اسی طرح لباس کے معاملے میں بھی اگر کوئی نئی چیز آ گئی نا, فوری طور پر پچھلی چیز انہوں نے نکالنی ہے, صدقہ کرنی, کسی کو تحفہ دے دینی. تو کوشش یہ ہوتی کہ پاس کم سے کم چیز موجود ہو. زیادہ وقت مسجد کو دینا شروع کر دی, کیونکہ وہ شفٹ ہو گئے تھے اپنے شہزاد ٹاؤن والے گھر میں. تو عام طور پہ ان کی روٹین یہ تھی کہ عصر کے قریب یا عصر سے بھی پہلے یہاں G6 آ جاتے تھے, اور پھر عشاء تک جو ہے وہ یہاں مرکز میں بیٹھتے تھے, لوگوں سے ملتے تھے, اور قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بہت بڑھ گیا تھا. میں جب دفتر سے آتا اور آ کر دیکھتا دفتر میں بیٹھے ہیں تو ان کے پاس بیٹھتا, تو اکثر دیکھتا کہ تلاوت کر رہے. تو میں نے ایک دن ان سے کہا, میں نے کہا جی آپ بہت زیادہ آج کل تلاوت کر رہے ہیں. تو کہنے لگے ہاں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آج کوئی 7-8 پارے پڑھ لی. تو آخری جو ایام تھے نا اس میں یعنی یہ چیز بہت زیادہ ہو گئی تھی. اچھا, جو آخری رمضان تھا اس میں تو بہت ہی زیادہ یہ بڑھ گیا تھا کہ میں نے دیکھنا کہ تراویح ہونے کے بعد جو ہے نا وہ ابھی تک ہال سے نہیں آئے ہیں نہ دفتر, کیونکہ ان کا آپ کو پتہ ہے کہ معمول یہ تھا, تراویح ہوتی تھی, لوگ آ کے ملتے تھے, دفتر میں بیٹھتے تھے. گرمیوں کے ایام میں وہ سارے کو دودھ سوڈا پلاتے تھے, سردیوں کے ایام میں چائے پلاتے تھے, تو ایک محفل بڑی دیر تک بیٹھتی تھی, ان کے احباب بیٹھتے تھے ان کے ساتھ. تو آخری رمضان میں نے دیکھنا کہ جی لوگ دفتر آئے, ادھر ادھر دیکھے, علامہ صاحب نے ملے تو سلام دعا کر کے چلے گئے. میں بیٹھے لوگوں کو رخصت کرتے, جب دیکھتا کہ جی اب کافی دیر ہو گئی ہے کہ نہیں آئے, تو گھر آتا تو والدہ انتظار میں ہوتی کہ ابھی تک آئے نہیں ہیں گھر, تو ہم نے واپس بھی جانا ہے پھر, کیونکہ انہوں نے فجر پھر آ کے مسجد یہاں G6 پڑھنی ہوتی تھی, تو صبح بھی آنا ہے, تو ان کو کہیں کدھر ہے. میں جا کے جب دیکھتا تو مسجد میں نا بالکل اگلی صف میں رائٹ سائڈ پہ کونے پہ کرسی پہ بیٹھے دعا کر رہے ہوتے. یعنی ان کی توجہ جو ہے نا وہ بڑی فوکسڈ ہو گئے تھے اپنے معاملات میں. مجھے آج بھی یاد ہے ایک دن یہاں گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے, تشریف فرما تھے, کوئی بات چلی تو میں نے کہا جی کہ فلاں چیز کی تیاری کر لیں, کچھ عید شاید آ رہی تھی غالباً, میں کہا جی کوئی تیاری شاری کریں, چلتے ہیں کپڑے لیتے ہیں, کیا لیتے ہیں. کہتے ہیں بس ایسے کر کے مجھے کہہ لیں گے اب تیاری کہیں اور کی ہے. تو میں نے وہ بات کو آگے پیچھے میں نے کہا جی نہ ایسے باتیں کیا کریں, ہمیں پریشان کرتے ہیں, آپ چلیں. بس انہوں نے بھی کچھ زیادہ بات اس طرح نہیں کی کہ جی بس یہ. تو اس طرح جو ہے نا وہ رمضان المبارک میں آپ کو یاد ہوگا کہ آخری جو ہمارا عشرے میں
عصر کی نماز کے بعد جو دروس کی نشست ہوتی ہے علماء کی، اس میں آخری دن 29 رمضان کو ان کا درس ہوتا تھا۔ تو یہ آخری رمضان جو ان کا تھا، 29 رمضان مبارک کو انہوں نے جو درس دیا، شاید غالباً آپ بھی اس میں موجود ہوں گے، اس میں انہوں نے جو درس بھی بڑا جامع دیا، اور پھر آخر میں جو باتیں کی تھی نا، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ میں اللہ رب العزت کا بڑا شکر گزار ہوں اس بات پہ کہ اللہ نے مجھے ساری زندگی جو ہے نا اپنے دین کے کام کے لیے چنا ہے۔ آپ لوگوں سے پھر مخاطب کر کے جو حاضرین تھے کہا کہ جی میرے لیے کچھ دعائیں کریں، اور ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ اللہ خاتمہ بالایمان کرے، دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت نے مجھے 46 سال اس مرکز میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ مجھے اس مرکز میں اپنے دین کا دعوت کا کام کرتے کرتے لے جائے۔ قبولیت کی گھڑی تھی، اللہ نے ان کی ساری زندگی کی خدمات کی جو ہے نا ایک قبولیت ان کو عطا فرمائی۔ تو رمضان کے بعد حج کا سیزن شروع ہوا، میں حج پہ جا رہا تھا، تو عام طور پہ روٹین یہ تھی جب میں حج عمرے پہ گیا، اور متعدد بار ان کی زندگی میں گیا، تو ان کی روٹین یہ تھی وہ رخصت گھر سے کرتے تھے، ایئرپورٹ نہیں جاتے تھے، لینے ایئرپورٹ آتے تھے، اور یہ ہمیشہ کا معمول تھا کہ جب واپس میں آ رہا ہوتا تو ایئرپورٹ آتے۔ میں ان کو فون پہ کہتا بھی تھا آپ نہ آئیں، تکلیف نہ کریں، وہ کہتے نہیں، ایئرپورٹ آتے تھے۔ تو اس دن کیا ہوا کہ رات کو میں عشاء کے وقت آئے ہوئے تھے، تو عشاء کو میں نے مل لیا اچھے طریقے سے، اور میں نے کہا جی میں صبح، میری فجر سے تھوڑا پہلے فلائٹ تھی، تو میں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب آئیں گے، بڑے بھائی جو ہیں وہ مجھے ایئرپورٹ چھوڑیں گے، تو ملاقات پھر انشاءاللہ حج سے واپسی پہ ہوگی۔ اللہ کو کیا، یعنی ہمیں کیا پتہ تھا کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ یہ ہے کہ اب ملاقات نہیں ہوگی۔ تو کہنے لگے اچھا چلو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں، بس رخصت کر کے مجھے گھر گئے۔ لیکن صبح فجر سے پہلے جب ڈاکٹر صاحب نے آنا تھا، میں مسجد کے دروازے سے طے یہ ہوا تھا کہ مسجد کی طرف سے ہی نکلیں گے، کیونکہ اس طرف یعنی بچوں وغیرہ کو اٹھانا تالے لگے ہوتے۔ تو جب اس طرف گیا تو دیکھا کہ والد صاحب بھی موجود ہیں اور والدہ بھی موجود۔ تو میں نے کہا آپ اس وقت، تو کہنے لگے نہیں، میرا دل کیا میں آپ کو رخصت کرنے جاؤں گا ایئرپورٹ۔ تو یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ جاتے ہوئے بھی رخصت کرنے کی، اور بس وہ آخری ملاقات تھی میری ان سے۔ اور خیر جو جس دن جمعہ کے دن ان کی وفات ہوئی، وہ جمعہ انہوں نے نہیں پڑھانا تھا، جمعہ ڈاکٹر صاحب نے پڑھانا تھا، ڈاکٹر عزیز صاحب نے، بڑے بھائی جو ہیں، اور والد محترم نے عید پڑھانی تھی، کیونکہ میں یہاں نہیں تھا تو عید انہوں نے پڑھانی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں یعنی اپنے پورشن سے نیچے ان کے پاس آیا تو ناشتہ کر رہے تھے، اور بڑا محدود سا ناشتہ کیا، تو کہنے لگے میری زبان پہ نا ادھر تھوڑا سا ایک چھالا سا بنا ہوا تھا، تو میں ایسے ایسے کر رہا تھا، تو مجھے کہنے لگے کیا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا کہ جی آج جمعہ بھی پڑھانا ہے، تو مجھے ذرا زبان میں نا ایسے درد سا فیل ہو رہا ہے، چھالا سا فیل ہو رہا ہے۔ تو بیٹھے بیٹھے کہنے لگے کہ اچھا آپ ایسا کریں، آج آپ کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے، جمعہ میں پڑھا دیتا ہوں، آپ عید پڑھانا۔ تو بس یہ طے ہوا جی ٹھیک ہے جی، جمعہ ابو جان پڑھائیں گے اور عید بھائی جان پڑھائیں گے۔ تو تیاری کر کی، چائے کا مگ بھی بھائی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جی تھوڑا سا پی چائے، اور باقی مجھے دے دی کہ آپ پی لیں، میں بس نہیں پی رہا۔ اور اٹھ کے تیاری کی، اور والدہ سے کچھ بات چیت کر کے تو بھائی جان کے ساتھ یہاں آئے، بھائی جان نے ان کو چھوڑا، انہوں نے یونیورسٹی جانا تھا، یہاں آ کر دفتر میں تشریف فرما ہوئے۔ تو شیخ محمد دین صاحب ہماری جماعت کے بڑے بزرگ ہیں، اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، عافیت والی، وہ آ کر تشریف فرما ہوئے، ان کے ساتھ بیٹھ کے قہوہ وغیرہ پیا، کچھ بات چیت کی۔ آخری جو ریکارڈڈ کال ہے ان کی، وہ راولپنڈی میں جو سرکلر روڈ پہ مسجد ہے اس کے خادم ہیں عمران صاحب، ان کو کال کی، ان کے موبائل میں ریکارڈر بھی ہے تو وہ کال ریکارڈ بھی ہو گئی۔ تو کسی شخص کے حوالے سے کہ جو ان کے بچے کے داخلے کے اور وہاں انتظام و انصرام کے حوالے سے کہا جی وہاں اس کو آپ اچھے طریقے سے میں نے ریفر کیا ہے تو رکھ لیں۔ پھر پوچھا بھی کہ جی انتظام کیسا ہے، کھانے پینے کا طلبہ کے لیے انتظام کیسا ہے؟ اس نے کہا جی بڑا اچھا ہے۔ کہنے لگے کسی دن آؤں گا میں آپ کا کھانا چیک کروں گا۔ تو یہ بات چیت کر کے تو بس خطبے کے لیے تشریف لے گئے، خطبہ دیتے ہوئے، اور بس اس کو مکمل کرتے ہوئے ہی ان کو اٹیک ہوا ہے، اور جو ہے وہ گرے، اور پھر خیر ہاسپٹل گئے، اور ہاسپٹل میں ٹھیک ٹھاک تھے، وہاں سے واپس گھر آئے، اور گھر آ کے بس بستر پہ جب لیٹے ہیں تو بغیر کسی، جو ہمشیرہ بھی ساتھ تھیں اور بھائی صاحب بھی تھے اور بھابھی بھی تھیں، والدہ بھی تھیں، سب بتاتے ہیں کیونکہ میں تو یہاں تھا نہیں، کہ جو ہے ایسے اوپر کی طرف دیکھا ہے، ماتھے پہ پسینہ آیا ہے، اور لب ہلے ہیں لیکن الفاظ سمجھ نہیں آئے، اور بس اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ آ گیا اور رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایک بھرپور زندگی عطا فرمائی اور بھرپور عزت کے ساتھ ہی
اپنے پاس بلایا۔ یقیناً جس نے جہاں جہاں سنا اس نے کہا کہ جی جانا تو ہر کسی نے ہے، لیکن اللہ اس طرح سے لے جائے تو اور کیا چاہیے۔ تو جمعہ کے دن جمعہ پڑھاتے ہوئے آخری عمل، اور پھر اس کے بعد گھر پہنچتے اللہ رب العزت کی رضا میں راضی عافیت کے ساتھ ایمان کی جو خیر والی جو موت کی علامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں، ان علامات کے ساتھ اس دنیا سے گئے۔ ہمیں بڑی امید ہے اللہ رب العزت ان کے ساتھ انشاءاللہ اپنی شان کریمی کا معاملہ فرمائے گا، اور جو ساری زندگی ان کا ایک یقین تھا، اور وہ یقین یہ تھا کہ والدہ کبھی کبھی گھر پہ بیٹھے یہ کہتی تھیں کہ نا قبر سے اور فوت ہونے سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ تو کہتے ہیں ڈرنے کی کیا بات ہے، اللہ رب العزت نے انشاءاللہ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے۔ تو کہتی تھی نہیں پھر بھی ڈر تو لگتا ہے۔ تو کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کروں، اللہ سے اچھا گمان رکھیں۔ ہم خود سے کچھ نہیں کر سکتے تھے، یہ اللہ کی توفیق سے ہی اللہ نے ہمیں ایمان بھی دیا، توحید بھی دی، عمل کرنے کی توفیق بھی تھی۔ جس اللہ نے ہمیں اتنا کچھ اپنے فضل سے عطا فرمایا وہ انشاءاللہ قبولیت بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ ان کا ایک بڑا اللہ کی ذات پر بڑا یقین اور بھروسہ تھا، اور ہمیں بھی یقین ہے انشاءاللہ کہ اللہ رب العزت ان کے اس یقین کی بڑی لاج رکھے گا۔ اور جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں کے ہاں گواہیاں ہوتی ہیں وہ اللہ کے ہاں بڑی معتبر ہوتی ہیں، تو جب سے وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے ان کی زندگی میں بھی لیکن جانے کے بعد بھی اب تک جو گواہیاں ہیں وہ بڑی مضبوط ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اخروی منزل آسان فرمائے، ان کی قبر کو منور فرمائے، اور ان کے میزان حسنات کو بہت بھاری کر دے۔ انسان ہونے کے ناطے اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی اللہ اس سے صرف نظر فرما دے۔ ہم سب کو جو ان کے جملہ لواحقین ہیں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف ان کی اولاد ان کی لواحقین میں سے نہیں ہے، ان کی جماعت، ان کے ساتھی، مسجد کے ساتھی بالخصوص، وہ سارے ان کے صدقہ جاریہ اور لواحقین ہیں۔ اللہ ان سب کو صبر جمیل بھی دے، اور ان کے لیے حقیقی معنوں میں جو ہے نا صدقہ جاریہ بھی بنائے۔ اس یقین اور دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ انہیں اعلیٰ علیین میں اپنے مقرب بندوں میں شمار کرے، ان کی حسنات کو بڑھا چڑھا کر نامہ میزان میں لکھے۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے علامہ عبدالعزیز حنیف رحمہ اللہ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر جامع روشنی ڈالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔